ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜब पहली दफा घर देखा यकीन करे दुनिया ही बदल गई सारी। फजर से पहले ही ना फोन आया भाई का कि यार डैडी का इंतकाल हो गया। बाज़ यहाँ तक पहुँच जाती है औलाद, वो ये कह देती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। सफाई से हरम इमाम मक्का के माइक तक का सफ़र कैसा था? मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं ना जैसे बेकार हो गया ना, कि मैं वो पैसों को सही हक अदा नहीं कर रहा जो मैं पैसे ले रहा हूँ। बगैर वजू के भी ऐसे पकड़ते हैं, उसी हाथ से लोगों ने जूतियाँ पकड़ी होती हैं उधर रखते हैं, अपने जूते उतारे हैं, शूज उतारे, कुरान पाक आए हैं, ऐसे तरतीब करना शुरू। मुझे ऐसे लगे जैसे ना डॉट लगना शुरू हो गया मेरे दिल पे। मैं सारे सबील के पैसे लड़कों को कहता था इसका तारीख में सामान लेके आओ, वो सारे कहते राणे तेन की मिल रहा है। मैं कहा मेरी एक ख्वाहिश ही है अगर रब मैं देवे ना तो मैं तो सबील लवा। वो लम्हा था कि ऐसे करके ना मेरे वो फोरमैन आया आगे कहते राणे मकतब चाह बनाएगा, मकतब काम करने। मैं कहा उस्ताद जी इत्थे लाई इत्थे तो लोग आई समझते नहीं जिवें असीं फकीर ही इन्हां दे रुपए 5-5 रुपए ऐसे ना इन्हां दे विच नहाते जावांगे। तो सारा दिन गुजरा तो जाती मरतबा उन्होंने क्या किया, अपनी हथेली में ना 100 का नोट लगाया, 100 रियाल का, इस तरह हाथ में लाया। तो जाती मरतबा मुझे पकड़ा के तो चले गए। रफीक भाई मुझे कहते हैं रशीद भाई ये आपको क्या दे के गया? मैं कहा यार ये 100 का नोट दे के गया। कहते ये बंदा दे के गया? मैं कहा हाँ। कहते यार ये कैसे हो सकता है? कहते इसने तो आज तक मुझे नहीं दिया, आपको पहले दिन ही दे गया 100 का नोट। कहते इमाम काबा का माइक लगाओगे? फर्स्ट टाइम इमाम काबा के पीछे जब नमाज पढ़ी थी ना तो यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो जमीन पे हूँ ही नहीं। यकीन करें इतना जिगरा चाहिए बंदे को बर्दाश्त करने का, जितनी रब की तजल्लियां रहमतें पड़ रही होती हैं उस वक्त। हर में नबी में कहीं भी बैठ जाओ, वो आने जाने वाले जो भी इंतजामिया वो यही करेंगे कि छोड़ दो ये अल्लाह का वली बंदा है, ये पड़ा हुआ है नबी के दर पे। जैसी आवाज गूंजी अल्लाह अल्लाह शेख सुदेश की, तांता बंद गया। कोई अल्फाज उन्होंने भी शुरू नहीं की, किरत शुरू नहीं की, सिसकियों की आवाजें शुरू हो गई। आप जुम्मे के जुम्मे मदीना मुनव्वरा जी मक्का छोड़ के क्यों आते हैं? सर ये कैसा सवाल है, ये क्यों आते हैं? जन्नत का विजिट कौन नहीं करना चाहे? समझ ले कि मैं अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के ले जाता हूँ, उधर 6-7 दिन गुजारता हूँ मक्का में, फिर आ जाता हूँ 8वें दिन इधर। बहुत बड़ा सवाल है ये, ध्यान नहीं किया जा सकता है। हम उस काबिल नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी खड़े हो पाए, वो हिम्मत नहीं रहती, उस वक्त दिल काबू में नहीं होता। कोई ऐसा ख्याल दिल में आया हो इसके लिए मेरे पास अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबू आयशा मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अबू आयशा। आज हमारे मेहमान खसूसी हैं जो एक ख़ास मकाम से बुलाए गए हैं छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए। उनकी खिदमात हरम मक्का में मौजूद हैं, उनकी खिदमात हरम बैतुल्लाह शरीफ में जो वो आज तक गुजारते आ रहे हैं, आज तक वो खिदमात मुकम्मल करते आ रहे हैं। आज हम आप सब लोगों के सामने उनको लेकर आए हैं। आपने उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। जनाब रशीद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, खैर औफियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान कौन से शहर से है? सर जी पाकिस्तान लाहौर से। लाहौर से, माशाल्लाह। और पाकिस्तान से हरम बैतुल्लाह का सफ़र कब कैसे शुरू हुआ? कोई ख्वाब था, कोई ज़िद थी, कोई ख्वाहिश थी कि यहाँ पर ही आना है? सर जी ख्वाब किसका नहीं होता, किस मुसलमान का नहीं है ख्वाब हरम तक पहुँचने का। पर मुझे ये दुआ लगी है मेरे वालिद की, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ना पैरालाइज रहे हैं तकरीबन 8-9 साल, तो उनकी खिदमत के दौरान ही ना वो दुआएं देते थे। असल में हरम आने से पहले मैं आपको आज वो अपनी पर्सनल बात बताने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ। बहुत कम लोगों को पता है, मैं शुरू से ही ना सोशल मीडिया के साथ ही अटैच रहा हूँ। सही, मैं पाकिस्तान पीटीवी में ड्रामों में काम करता रहा हूँ, अच्छा, मॉडलिंग करता रहा हूँ मैं। सही। कॉलेज लाइफ के बाद ना मैंने ये शौक था मुझे ज़रा मशहूर होने का, सही, कि 4 बंदे ना मेरे जनाजे में आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना हमारे इलाके के ही हैं, लाहौर के ना अंदरून शहर मोची गेट से बड़े बड़े मशहूर एक्टर एक्ट्रेस वगैरह वहाँ के हैं, तो उनके ना जनाजे में लोग बहुत ज़्यादा होते थे। सही। तो वो देखना करना ना, तो वो जिक्र करना यार उसका जनाजा बहुत बड़ा सी, फलाने का बड़ा बड़ा सी जनाजा। तो ये शौक था कि मैं मशहूर होंगे ना तो हमारे भी मरने पे ना लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा शामिल होंगे।
جان پہچان والے زیادہ آئیں گے. بس اسی طرح وقت گزرتا رہا. جب والد صاحب کو فالج ہوا ہے نا تو میں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے نا یہ شو بز کا سارا کام چھوڑ کے اپنے والد صاحب کی خدمت میں لگ گیا ہوں میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے وہ تن دنیا نے لب لب کے ملنا ہے جنہ تو میرے نہ کرنا نا. بے شک. تو وہ مجھے نا حاجی کہنا شروع ہو گئے کہ اے میرا پتر حاجی ہے. اچھا وہ اس طرح کرنا میرا بڑا بھائی ہے نا مجھ سے, وہ تھوڑا سا نا اس کو کہتا تھا ڈیڈی آپ گناہ کما رہے ہیں, آپ اس نے کوئی حج نہیں کیا عمرہ نہیں کیا تو آپ اس کو حاجی کیوں کہتے ہیں. ڈیڈی کے میرے ڈیڈی بلا کے کہتے ہوتے کہتے وہ جس طرح کردا نا میری خدمت کردا یا صبح صبح اٹھ کے مینوں منہ ہاتھ میرا دھوندا ہے تے اے پکا حاجی ہے میرا پتر. سبحان اللہ. اللہ نے وہ نا وہ رب نے ایسا کیا, وہ جب یہ مذاق کرتے تھے نا یہ بات کہتے تھے, مذاق نہیں کرتے تھے, وہ دل سے دعا دیتے تھے. جی جی. کہ میرے ہمیں ایسا پتر لگتا ہے نا بعض اوقات ہاں والدین دعائیں دل سے دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے ایویں بولتے ہیں. ہاں جیسے کہ بالکل ایسے ہی موسیٰ ہے. علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ وہ کسائی کا ایک واقعہ آ گیا. کسائی گوشت بنا کے اپنی والدہ کو کھلاتا تھا, چبا کے دیتا تھا, اور اس کی والدہ اتنی بوڑھی ضعیف تھیں اور منہ سے کچھ لفظ بھی باہر نہیں آتے تھے, وہ منہ میں ہی بولتی رہتی تھی جا اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے. واقعہ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. بالکل ہمیں لگتا ہے کہ والدین ایسے ہی بول رہے ہیں, مسخرہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن والدین ہی واحد وہ راستہ ہیں کہ جن کی دعا عرش ہلا دیتی ہے. بے شک بے شک. تو وہی میرے والد صاحب کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایسے قبول کی ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنے والد کے منہ سے نا اللہ تعالیٰ کو بولتے سنا. جو وہ دعائیں دیتے تھے نا میں نہیں ان چیزوں کو سمجھ پایا اس وقت, پر میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی آ جائے دوبارہ کچھ بھی کہہ دیں, چاہے گالیاں ہی دے دیں, یقین کریں وہ ہر چیز پوری ہوئی ہے. میں کہاں کس سائڈ پہ تھا کوئی جانتا نہ تھا, کوئی پتہ ہی نہیں تھا. یقین کریں میں اگر اسی لائن میں ہوتا نا تو میں کچھ بھی نہیں کر پانا تھا. ایک نام بھی نہیں میرا کہ 4 بندے نہیں جانتے تھے. تو یہاں پہ جب سے آیا ہوں یقین کریں میں کیا میری ساری زندگی سنور گئی. اللہ. وہ یاد کرتا ہوں نا کسی ٹائم بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ کہنا کرنا نا ہوئے تینوں دنیا نے لب لب کے ملنا ہی, لوکاں نے ہاتھ ملان ترسنا. تو میں مذاق میں بھلا کے کہہ دیتا تھا میں بڑا آئی جی لاہور لگن لگا نا جرا کہ مینوں لوکاں نے لب لب کے ملنا. اس سے بھی بڑا مرتبہ دے. تو وہ مجھے وہی کہتے ہیں اوے آئی جی کی ہے یار, آئی جی تو پورے پنجاب دا ہوندا آئی جی, تو لاہور دی گل کرنا کہنا تینوں دنیا نے لب لب کے ملنا. اللہ. تو وہ جب ہوا نا میرے ساتھ ایسا سین کہ جب حرم کی طرف میرے نا والد صاحب کے ایک دوست ہیں وہی محلے داری ہیں, ان کے ساتھ ہی وہ پڑھے ہوئے, ان کے بیٹے کا نا یہاں پہ مدینہ شریف آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا. صحیح. تو ان کے بیٹے ہمارے دوست تھے, تو ان کے ساتھ وہ آئے نا ڈیڈی کی عیادت کے لیے. تو انہوں نے ڈیڈی نے ان سے کہا کہ یار ہے میرے پتر نو نا میرے کو بیٹھا رہتا نا, کیونکہ والد صاحب بیڈ پہ جب ان کو آرام کے لیے لٹاتے تھے نا یا بیڈ پہ ہوتے تھے نیند کے لیے, میں ان کے ساتھ نہیں سوتا تھا, میں نیچے زمین پہ سوتا تھا. تو میرا کیا کام ہوتا تھا, میں ہلکا سا نا ٹیپ لگا چھوڑنی یا ڈیک وغیرہ لگا چھوڑنا, اس میں نا نعتیں سنتا رہتا ہوتا تھا. صحیح. تو سن کے نا روتے رہتا کہ یار یہاں پہ کیسے جا سکتا ہے انسان جب خلات بھی نہ ہو, آپ کے پاس کوئی معاملات بھی نہ ایسے ہوں. تو میں نے ڈیڈی سے نا بیٹھ کے وہ بیٹھتے تھے نا تو میں ان کے ساتھ باتیں ایٹومیٹک کرتا رہتا تھا کہ ان کا دل لگا رہے نا. انسان ایک جگہ پہ بیٹھ کے تھک جاتا ہے. تو میں نے کیا کرنا ان سے باتیں کرنی کہ میں اس طرح جاؤں گا نا اللہ کے گھر جاؤں گا تو اس طرح طواف کروں گا, میں آپ کو اس طرح لے کے جاؤں گا, آپ نے میرے ساتھ بھاگ کے نا اس طرح طواف کرنا ہے یہ. پر مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ عمرے کے دوران یہ صفا مروہ پہ بھی جاتے ہیں, یہ کچھ نہیں پتا تھا مجھے, یعنی کہ بہت دور تھا میں دین سے نا, بہت دور تھا. بٹ آہستہ آہستہ جب ٹائم ملتا گیا ان کے ساتھ باتیں کرنا, یہ ملک فہد بنا تھا نا جب یہ گیٹ بنا, اس کی ویڈیوز وغیرہ آتی تھی نا, ڈاکومنٹری لگتی تھی, قاری وحید ظفر کا کلام پیچھے وہ چلتا تھا, تو وہ دیکھنا کرنا. تو میں نے کہنا ڈیڈی ہم چلیں گے نا, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اس طرح سے, تو اللہ کا گھر دیکھیں گے. پہلے اتنا زیادہ اس معاملے میں بھی نہیں علم نہیں تھا, سرکار کے بارے میں بھی نا بتاؤں گا نا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ رب نے کیسے قسمت میری بدل دی, تقدیر ساری بدل دی. والدین کی خدمت کا میں کہتا ہوں جس کسی نے بھی ابھی زندگی میں کوئی بھی مرتبہ سوچا ہے نا کہ بھئی مجھے یہ مقام چاہیے, یقین کرے والدین سے وہ لے لے. یہ پیروں کے پیچھے بھاگنا, تویز آگے, یہ وہ سب بیکار ہے قسم سے. میں کہتا ہوں ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں.
میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا کہ میں نے اپنے والد کے منہ سے نا رب کو بولتے ہوئے سنا. یہ حقیقت بات ہے اور ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے, ایک ایک بات. مجھے کہتے تھے, میں کہنا ڈیڈی یار ان گھر دا نظام بھی تو چلانا ہے تو میں کام کرنا ہے. وہ کہتے تو نہ سوچیا کر, ایک وقت آئے گا تو پورے گھر نو چلائے گا, سارے بھن بھراواں تو چلائے گا. میں سائیں ہے کتنا چلا, والدین کی باتیں وہ والدین کی وہی جانتے ہیں. یقین کریں میں تو وہ لمحے میں انتظار میں ہوں, بیان نہیں کیا جا سکتا. سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ اس مقام تک پہنچ جاؤں گا. اور جب انہوں نے اپنے دوست سے بولا نا کہ یار میرے پتر نو نا بڑا ناتا سن کے نا روندا رہندا ہے, تین کسی طرح نا اتنے نوکری لوا دیو سرکار دے روزے تے. مجھے نہ کہتے میں تیری نا کسی بندے نے سفارش کی ہے کہ وہ نا تینوں نوکری لوائے گا اتنے حرم وچ نا. میں کہا جی خانہ کعبہ, کہتے نہیں مدینہ منورہ. میں کہا نہیں میں حرم وچ کرنا ہے, حرم وچ جو درے نہیں بنے کہتے, میں کہا انہوں نے صاف کرنا ہے, انہوں نے پہننا ہے, زمزم پیانا ہے لوگوں. کہتے اچھا. وقت آیا بالکل آخری وقت میں نا مجھے نا انہوں نے ان کو اپنے دوست کو بھی نا فورس کرنا شروع کر دیا. وہ آنا کرنا نا تو انہوں کہنا یار ان بھیج دے کسی طرح انہوں دا ویزا لوا کے نا میرے ہوندے ہی نا یہ سرکار دا گھر دیکھ وے جڑا جس ناتا سن کے ہوندا ہے نا یہ طرف ختم کر دے کسی طرح. وہ کہتے ہائی صاحب گیا نا اینے ہوں تے ترسدا پیا نا, انہیں جدوں واپس آنا ہے نا تڑپنا کہ کسی طرح میں پھر دوبارہ کس طرح جاؤں. میرے والد صاحب کہتے نہیں یار ان بھیج دے کسی طرح میرے ہوندے ہی نا. میرے بھائی جو ہے نا, ایک مجھ سے بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا ہے, وہ دونوں ہی نا وہ زیادہ وہ بڑا جو بھائی تھا نا وہ کہتا تھا کہ یار میں نے تو کاروبار سنبھالنا ہے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو وہ جو چھوٹا تھا تو وہ اس کو کہتے تھے یار اس کو ابھی پڑھنے دو نا تو میرے پاس رہا کر, کوئی بھی جانا کرنا نا انہوں نے نڑان کا کام سیر و تفریح کے لیے. تو میں نے کہنا ڈیڈی میں بھی بھیجو نا میں بھی جانا. تو میں کہنا یار میں تیرے اگے ننگا ہویا ہے نا, میں ننا دے سامنے ننگا نہ ہوندے. میں نے اس کے بعد کبھی زندگی میں نہیں کہا انہیں. جب یہ وقت آیا نا, جب ان کو کہا کہ بھئی اس کو بھیجو, اس کا نا ویزا لگواؤ کسی طرح, ہاتھموں میں بھیج دو اس کو کہ یہ ادھر جائے نا, یہ میرے ہوتے ہوئے چلا جائے, میں کر لوں گا وقت گزار لوں گا. تو جب انہوں نے نا ویزے کی بات کی نا کہ میں تیرا ویزا لگوا رہے ہیں, ہم پاسپورٹ بنواؤ یہ وہ, جب مجھے واقعی پتہ چل گیا نا کہ یہ پکا ان کی نیت ہو گئی ہوئی ہے, پلان ہو گیا, تو پھر میں نے ان سے کہا, میں کہا جی اب کوئی نہیں آپ کو ننگا دیکھے گا, کیونکہ میں نے پیشاب کرانا, نہلانا, کپڑے چینج کرنے. تو میں اپنے والد صاحب کو بھلا کیا کرتا تھا, تقریباً 4-5 بجنے کرنے میں نے انہیں تیار کر کے ویل چیئر پہ بٹھانا. وہ حالانکہ ایک سائڈ پہ ایسے کر کے بیٹھے رہتے ہوتے تھے, بس ویل چیئر پہ اٹھا کے اکیلے نے بٹھا کے, سردیاں بھی ہوتی تھی نا تو وہ ہوتی نا گرم چادر, ہم اس کو توسا بولتے ہیں, وہ گرم چادر, وہ اسے لپیٹ کے سارا بٹھا کے ویل چیئر میں پارک میں لے جاتا تھا. ہم تب چلے گئے تھے ادھر سمن آباد شفٹ ہو گئے ہوئے تھے. اچھا. تو این بلاک میں نا رہتے تھے تو ادھر ہی نہ لے جانا کرنا ان کو نا پارک وغیرہ میں. تو مجھے کہتے یار تو جنت سے ہی تو کٹنا پہ. میں کہا یہ کوئی کام ہی نہیں کیتا ہے, یہ جنت ایسا تھوڑی آسانی نہ لب جائے گی. میں ہر بات کا جواب ہوتا تھا, وہ ایسے دلاسے دے کے مطمئن کر دیتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا. ایسے میں کہتا مشکل آ رہی میں بھی ان کو تیار کر کے نا تو ویل چیئر پہ جب لے کے جانا کرنا نا تو میں کہنا ڈیڈی آؤ تین ذرا سیر کرا کے لیا, ذرا پونی شونی کرا کے لیا, ہنستے تھے آگے سے. میں ان کو نا مجھے کہتے ہوتے تھے تو نے داڑھی نہیں رکھنی کبھی. میں کہ وہ کیوں, کہنا جو ہے نا شادی وہ کڑیاں نہیں دے گا, کوئی تین کوئی کڑی نہیں دے گا, شادی کے بعد داڑھی رکھی. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو وہ بھی شیو کر کے رکھتے ہوتے تھے نا, تو ان کا ڈیلی ہر دوسرے دن میں شیو کرنی خود. پہلے شروع میں نا تو پہلے حجام کو جا کے نا وہ نائی کو گھر پہ لے کے آتا تھا. میں کہنا ان کا یار خط بنا رہے, وہ کہتے خط نہیں بنانا, شیو کر میری, شیو کروا کے رکھ دیتے تھے. تو ان کو ساتھ اس طرح وقت گزرا ہے کہ میں کہتا ہوں ابھی تک یاد آتا ہے مجھے ہر وقت. اور سب سے خوبصورت ایک بات بتاؤں, وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے, رشید جو ہے نا میرے والد صاحب کا نام ہے. اچھا. ہاں, میں نے اپنا نام اپنے والد کے نام کے بعد میں رکھا ہے. اچھا. میرا یہ جتنی یہ رحمتیں میں لوٹ رہا ہوں نا, عزتیں لوٹ رہا ہوں یہ رب کی طرف سے جو مل رہی ہیں, یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے, والدین کو. بالکل. میرے والد نے جب میں چھوٹا تھا نا تو میٹرک کیا ہی تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا.
تو میرے والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی اس لیے کہ میری اولاد میں نہ تفرقہ نہ پڑ جائے، ستیلے مت رہے گا، اور میں اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھوں بس۔ پاکستان کے معاشرے میں اول درجے پہ ہے یہ چیز۔ ہاں، تو میرے والد نے نا اپنی ساری جوانی ہمارے چکر میں ساری گزار دی کہ میری اولاد نہ، ان کے فکر میں کہ میری اولاد نہ کہیں بکھر جائے، تو ہماری جوانی کیا ہے پھر ان کے آگے۔ ایسا ہی ہے، والدین کے آگے تو نہ اولاد کی دولت ہے، نہ کچھ شہرت ہے، نہ کچھ۔ جب تک والدین ہیں، والدین ہی والدین ہیں۔ والدین کے جانے کے بعد کوئی دوسرا ان کا مقام نہ لے سکتا ہے اور نہ لے پایا آج تک۔ بے شک، اور والدین ہی سچے دوست ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، بہترین دوست، جی بہترین دوست میں نے بالکل۔ ان کے بعد کوئی ان کا اولاد کا جی کوئی سگا نہیں جتنا ہوتا۔ اچھا والدین سوچتے ہیں نا اولاد کے لیے، بالکل۔ آپ کا جتنا مرضی بیسٹ فرینڈ آ جائے نہیں سوچتا۔ تفرقے بازی کی جا سکتی ہے اولاد کے اندر، تفرقے بازی کی جا سکتی ہے بیوی کے اندر، تفرقے بازی ہوتی ہے اپنی آگے اولاد کے اندر، لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے جو خالصتاً اولاد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، بے شک، جو اپنی ہی اولاد کا سوچتے ہیں۔ بے شک۔ تو پھر آپ کا ماشاءاللہ ویزا لگا؟ ویزا لگا تو مجھے کہتے ہیں اب جاؤ۔ میں کہا یار مجھے اب بتائیں، اب آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ کہنا نہیں میں سنبھال لوں۔ میں یقین کریں ادھر آیا ہوں، اگلے دن ہی فون آ گیا میرا۔ اچھا، یہاں پہ آپ حرم میں آ گئے۔ حرم نبوی کے لیے آئے تھے یا حرم مکہ کے لیے؟ نہیں، میں سب سے پہلے گیا ہوں، میں آیا حرم کے لیے تھا۔ صحیح۔ ویزا میرا جو لگا تھا نا، وہ انہوں نے کہا تھا حرم دونوں میں سے نا ایک میں آپ کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ ڈیوٹی لگے گی جو حادمین کے جو ویزے جاتے ہیں، جی جی، انہوں نے کہا جی یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا مکہ شریف میں ڈیوٹی لگے گی کہ مدینہ شریف میں۔ میں لگے گی۔ میں نے بھی مائنڈ بنا لیا کہ میں نے مدینہ شریف میں جاب کرنی ہے۔ صحیح۔ خادمین اگر بننا ہے نا، خادم بننا ہے تو مدینہ شریف بننا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ویزا لگا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا جی سیدھا۔ جب آئے تو آ کے انہوں نے گرینیڈ کیمپ میں رکھا جدہ میں۔ اچھا، جدہ میں رکھا کوئی 3-4 دن بعد نا ان کے پاس ایک لسٹ آئی ہے دوبارہ کمپنی والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں بندے، اتنے کوئی 30 کے 35 بندے انہوں نے نکال کے نا ہم سب کو ریاض بھیج دیا۔ اچھا، ریاض چلے گئے۔ اب ریاض میں کون سا خدمت ہے ہر مہینہ؟ ہاں، وہاں پہ نا کوئی یونیورسٹی میں بھیج دیا انہوں نے۔ ہاں صحیح۔ اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں پہ، ادھر بھیج دیا نا کہ جی یہ ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا جی، وہ ہے تو اسلامک یونیورسٹی نا، آپ چاہے مکہ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں، آنا آپ کو باہر ہی تھا نا، تو آپ کو سیلری وہی ملے گی، یہ وہ سارا کچھ۔ میں وہاں جب ریاض گئے نا، میں ایک بات کاٹوں گا۔ جی اکثر لوگ جتنے بھی سعودی عربیہ میں آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں، اور آج تک پاکستان اور پاکستانی اداروں کی طرف سے بھی اس پر کوئی خاص کام سٹارٹ نہیں ہوا، اور میں بھی آگے چل کے شاید ہو، اس پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ تو کافی ہر ملک ہی تقریباً آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، کہ جو سچویشن سن 2000 میں تھی ویزوں کے متعلق، وہی سچویشن 2010 میں رہی، اور آج 2025-26 آنے والا ہے، سیم سچویشن وہی ہے۔ پاکستان میں بتایا کچھ جاتا ہے، یہاں پر آ کر ہوتا کچھ ہے، سیلری کچھ بتائی جاتی ہے، آج بھی وہی سچویشن ہے۔ تو میں بھی آگے چل کے کب حکومت اس بات پہ سوچے گی کہ جس بات پہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے، عہد نامہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں، کب یہ چیز یہاں پر اتھورائز ہوگی، کب لوگ آ کر ایجنٹوں سے جان چھوٹے گی، اور کب یہ جھوٹ ختم ہوگا۔ سب سے مین دھوکہ ہے یہ، اس کو جھوٹ کا نام دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جھوٹ سے بھی بدتر اگر کوئی لفظ ہے وہ بولا جائے۔ پاکستان میں آج بھی وہی سچویشن ہے، بتاتے کچھ ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد سارے جتنے بھی لوگوں کے ہوتے ہیں خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں فارغ 3 مہینے 6 مہینے کوئی سیلریز نہیں، اور پھر فضول میں الٹا ٹارچر الگ سے کیا جاتا ہے، بلیک میلنگ الگ ہوتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے نا ریاض بھیج دیا، میں سارے راستے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جب جس وقت ہم آئے تھے نا، اس وقت میرے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا، میرے پاس وہ کیوں موبائل تھا کوئی، وہ تھا اس وقت۔ تو اس پہ نا رابطہ جب گھر پہ کیا تو میں نے کہا اس طرح انہوں نے تو حرم میں تو ہمیں شکل بھی نہیں دکھائی، اور ادھر ریاض بھیج دیا کہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ سفید رنگ کے یہ پینٹ شرٹ پہنا دی ہے، اور کہتے ہیں ادھر ہاؤس کیپنگ بھی کام کرنا ہے آپ نے۔ میں کہا یہ میں تو اس لیے نہیں آیا تھا، میرے بھائی نے نا چھوٹے نے، اس نے تھوڑا سا اسٹیپ اٹھایا، اس نے کہا یار جنہوں نے ویزا دیا تھا نا
جس کمپنی نے, ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, وہ ادھر سارے اس چکر میں جاتے ہیں کہ ادھر سبیل ملے گی, یہ ملے گا, تو آپ بھی اسی لالچ میں تھے. انہوں نے کہا یہ جو بندہ گیا ہے نا, وہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا چیز ہے, وہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا, اس کا حل نہ نکالا, تو ہم نے اپنا بھائی آپ سے وصول کرنا ہے. مجھے بھائی نے کہا کہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں جی جو چلے گئے ہیں بس وہ وہیں پہ رہیں گے. میں کہا بھائی جان پھر آپ میرے نا واپسی کا انتظام کریں. تو کہتے وہ کیسے کریں ہم انتظام؟ میں کہا جی وہ اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کہ میں باکس میں پیک ہو کے آؤں. کہتے وہ کیا مطلب؟ میں کہا میں خودکشی کر لینی اینا نہ کیتا تو میں خودکشی کر لینی, میرے کرم دے ویزے سے انہوں نے کیتا سی, سائن بھی اس سے کیتا ہے, ڈاکومنٹ بھی وہی تیار انہوں نے کیتے سی, تو یہ یونیورسٹی کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ ان سے بات کی ہے جی, جس ایجنٹ نے ہم نے بات کی تھی نا بھائی کے ساتھ, جس نے سارا ویزا ووزا لگایا, اس سے بات کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا وہ بڑا سر پھرا یہ ہے جی. میرے والد صاحب کو میں کہا بھائی سے میں نے کہا یار ڈیڈی سے بات کروانا. ڈیڈی سے بات کی, میں ڈیڈی کہتے ہیں ہاں دیکھ لی اللہ دا گھر, سرکار دا گھر ویکھ لی. میں کہا ڈیڈی یہ نہ کہتے دکھایا جی انہوں نے, لگتا ہے انہوں نے میں بھیج دیتا یہ کدھر ہو رہی. میں کہا تھے یونیورسٹی جو صفائی سے انہوں نے بھیج دیتا ہے. اللہ کہتے وہ کنی دور ہے؟ میں کہا سر جی وہ ڈیڈی وہ تقریباً مکے تو 8-9 گھنٹے کا سفر ہی ہے جی. میں کہا جی میں لاہوروں کراچی نہیں اتنی دور ہی ہے جی. میرے ڈیڈی نے تو گھر میں عذاب ڈال دیا, رونا ہی شروع کر دیا کہ میرے پتر نے کیوں زیادتی کی تھی. وہ پھر وہ میرے بھائی نے, میرے بہنوئی نے, وہ یہ ٹیلی ویژن والوں کو یہ رپورٹر وغیرہ نہیں ہوتے, ان سب کو لے کے ان کے ادھر چلے گئے, آفس میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 3 دن دے دیں, 3 دن بعد نا آپ کا بھائی ادھر ہوگا, جدہ ہیڈ آفس میں ہوگا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو نا ادھر بھیج دیں گے تو بہتر رہے گا, نہیں تو میرے والد صاحب کا بھی جو مسئلہ ہے نا, ان کو کچھ ہو گیا نا وہ بھی آپ پہ پڑ جانا, آپ پہ پڑ جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا فوری نا, مجھے میرے بھائی نے بڑے پیار سے سمجھایا. اس نے کہا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا. انہوں نے 3 دن دیے. 3 دن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تجھے, صرف 6 دن دیکھ لے, 6 دن کے بعد جو تیرا دل آئے گا کر لی. میں کہا یہ بات پکی ہے نا؟ کہتے ہیں سر جی وہ 3 دن بعد ہی انہوں نے کہا جی آ جائیں جی, رانا ارشد اقبال کون ہے جی, آ جائیں, بیگ اٹھائیں اپنا. تو وہ جدہ لے جدہ آ کے مجھے کہتے ہیں وہ جب میرا نام بلایا نا, انہوں نے ہیڈ آفس میں بولا, جس وہ ایجنٹ نے بلایا نہیں تھا یہاں پہ, اس بندے نے کہا یہ کہڑا ہے رانا ارشد, کہڑا ایڈا بدماش ہے جن نے انی ترتلی پائی ہے. جو میں سامنے گیا نا, میں نے کہنا تو لگتا ہے مکھی بھی نہیں ماری ہوئی. تو بالکل سمارٹ سا تھا میں. صحیح. تو نا اس بندے نے کیا کیا, اس نے کہا جی تن مدینہ شریف تے نہیں ڈیوٹی تہاڈی لگے گی, تہاڈی لاواں گے اسی مکے. تے کہندے دسو مکے دے کی کام کرو گے, کی کام آندا تینوں؟ میں کہا جی مینوں کوئی کام نہیں آندا, مینوں صرف اینا پتہ ہے میں رب دے گھر کام کرنا یا سرکار دے گھر کام کرنا, صفائی تے لا دیو پاویں. کہندا تینوں پتہ ہے تیری تنخواہ کنی ہے؟ میں کہا ہاں جی مینوں پتہ ہے. کنی ہے؟ میں کہا 500 ریال. کہندے ہاں. کہندے تے کھانے دے کنے نے؟ میں کہا 200 ریال. کہندے 700 ریال اینا دا تینوں پتہ ہے نا؟ میں کہا ہاں جی. بس اس نے کہا جی تیری مدینے نے اتھے ڈیوٹی نہیں لانی, مکے لگانی ہے, تو مکے تو کام کرنا ہے, وہ ایگری ہے؟ میں کہا ہاں. کہندے تے سائن کر. میں کہا اتنے انگوٹھے بھی لوا لو میرے کو. بڑا کہتا نہیں سائن کرو. کہندے کم کی کرنا تم ہوتے؟ میں کہا جی میں تے خواب ہی دیکھنا سا کہ میں نا ایتھے پلڑاں دے وچ نا اے درے جڑے بنے نے اوتھے, ہاں اوتھے پھرنا تے انہاں صاف کرنا. میں کہندے اچھا. کہندے چلو ٹھیک ہے. وہ اس نے نا پتہ نہیں ان کی سیٹنگ ہوتی ہے, اس نے ادھر جب آیا نا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے مرکزیہ میں ڈالا, حالانکہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے. اچھا. الیکٹریکل کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے میں نے. تو میں نے اتنی سینس ہی نہیں تھی, مجھے تھا ہی نہیں کہ یہاں پہ یہ بھی سسٹم ہوتا, یہ کاموں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا مجھے. ٹھیک. مجھے ایسے تھا جیسے آزاد ہی پھرتے رہیں گے, خود ہی اپنی مرضی سے کام کریں گے, جیسے جب چاہا کام کر لیا, جب چاہا عبادت کر لی, جب چاہا سو ایسے. یہاں تو آئے ہیں تو سیٹ اپ ہی ساری دنیا ہی اور اس طرح کیمپ میں رہنا کرنا, خود ہی پکانا, خود ہی کھانا, خود ہی کپڑے دھونے, سارا کچھ. یہاں تو کوئی کسی کی سنتے ہی نہیں. یہ جب نظام ہوا ہے تو ادھر کیمپ میں گئے تو وہ سارے کہہ رہے ہیں جی آپ نے عمرہ کرنا ہے. میں کہا جی ہاں, یہ کیوں نہیں کرنا, عمرہ کرنا. عمرہ جا کے نا دوستوں کے ساتھ تیاری کی تو سارا کچھ میں نے کہا پہلے سیکھوں تو صحیح عمرہ کرنا کیسے ہے, کیا کیا پڑھنا ہے, کیا کیا کرنا ہے. وہ سارے وہ اور بھی لڑکے بڑے سارا نالج تھا ان کے پاس. وہ سارے کہہ رہے ہوئے ایک ٹیم لیڈر بن گیا, اس نے تیار کیا. ہم سب گئے
مسجد عائشہ گئے, وہاں سے احرام باندھ کے آئے, آ کے عمرہ کے گئے نا, جب پہلی دفعہ گھر دیکھے, اللہ اکبر, آپ کی یقین کریں دنیا ہی بدل گئی ساری, دنیا ہی بدل گئی. اللہ میں کہتا ہوں کیفیت ہی رکھو. میں پورے عمرے میں یقین کریں میں خاموش ہی نہیں ہوا, روتا ہی رہا, روتا ہی رہا. اور سارے مجھے لڑکے کیا کہتے ہیں, جو ہمارا ٹیم لیڈر ہے, کہتا رانے اے صرف اے 2-3 مہینے ہی ہونا ہے, اس تو بعد تیرے آنسو خشک ہوئے نا, تیرے آنسو نکلنے نہیں کری. میں کہا اللہ نہ کرے ایہو جہا وقت آئے کدی. میں کہا تو بڑا بڑا تحفہ ہے رب دا, وہ یاد ہی جو فکر ہی رونا, یہ تحفہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ. میں کہتا ہوں کمال ہو گیا. اس کے بعد یقین کریں ابھی تک ان میں سے 1-2 بندے ابھی بھی ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں نا, وہ جب بھی ملتے ہیں نا کہتے ہیں رانے سارے بدل گئے, تو نہیں بدلیا. میں کہا میں خراب چیز نو ہمیشہ بدلیا جاتا, ٹھیک چیز نو نہیں بدلیا جاتا. گلا بڑی ودیا کرنا. یقین کریں جب پہلی مرتبہ ہوا نا عمرہ کر کے فارغ ہوئے, سب سے پہلے ڈیڈی کو فون کیا. میں کہا ڈیڈی عمرہ کر لیا جی, رب دا گھر دیکھ لیا. کہتے سرکار دا گھر دیکھے ہیں. میں کہا وہ نال نہیں, وہ 400 کلومیٹر دور ہی ہے جی. کہتے اچھا. تو عمرہ کر کے فری ہوئے ہیں. اگلے دن نا انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ, یہ آپ کے کارڈ بنے, آپ نے ڈیوٹی پہ ہی جانا ہے. ڈیوٹی کے لیے تیار ہوئے ہیں. صبح فجر سے بھی پہلے, کیونکہ فجر میں نے جا کے حرم میں پڑھی تھی, فجر سے پہلے ہی نا فون آیا بھائی کا کہ یار ڈیڈی کا انتقال ہو گیا, ڈیڈی پردہ کر لیا. آپ یقین کریں میرا ایسا فون کان کے ساتھ لگایا نا, وہ جیسے بندے کا منہ کھلے کا کھلا نہیں رہ جاتا, ایسے کر کے بس سکتا سا نہیں ہو جاتا بندے کو, ایسا ہو گیا. تو وہ نا ایسے ادھر بیٹھ گیا. تو وہ جو وہ انکل تھے نا, وہ چاچا جی, وہ جو کارڈ دے رہے تھے سب کو, ڈیوٹیاں بھیج رہے تھے, بس میں بٹھا رہے تھے کہ یہ بندہ آپ کو آگے لے کے جائے گا حرم کے اندر, جہاں پہ جا کے آپ کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں. تو وہ کارڈ دیتے جا رہے تھے, وہ گلے میں ڈال کے نا, تو بٹھائی جا رہے تھے نا. تو مجھے نام لے کے بلا رہے تھے کہ بھائی آؤ. وہ لڑکے نے کہا ساتھ نا کہ اس کے والد کہتے اٹھ, کہتے ساڈے بھی پیو اتھے ہی اسی ہیں سر فوت ہونے, تیرے لوکے دا کلے تو ڈرامے کٹ کر چل تیار ہو, گڈی بیٹھ. کار ڈالا, میں جا کے گاڑی میں بیٹھ ادھر جا کے نا, بس جیسے جیسے سارے چلتے نا, بس چپ کر کے نا, میرے 3-4 مہینے مجھے رونا آیا ہی نہیں, ایسے سکتا نہیں ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ صبر. تب ہاں ایسے ہو گیا جیسے کہ نا میری میموری لاسٹ ہوتی جا رہی ہے. میری میموری بہت زیادہ, میرا فرق جو پڑا نا, اثر ہوا میری میموری پہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد صاحب اسی انتظار میں ہو کہ کب میرا بیٹا حرم میں بالکل پہنچے, عمرہ کرے, اور پھر وہ سرخرو ہو کے اللہ کے ہاں پیش ہو گئے. جب انہوں نے پوچھا نا, کہتے وہ رب دا گھر دیکھ لی. میں کہا ہاں جی دیکھ لیتے. تو کہتے وہ اپنے سرکار دا گھر دیکھ کے آئے. تو میں کہا نہیں ڈیڈی, وہی بات ابھی تک وہ ہوتی ہے جب بھی ہوتا ہے. تبھی جب معاملہ تو ہوئے نا تھوڑے سے آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ نا جو بھی کام بولتے تھے نا بس اسی کام پہ لگا رہتا ہوتا تھا. میں حرم میں نا, میں تقریباً پہلے 1.5 سال یہ وہی درے صاف کرتا رہا. وہ جو دریچے, اس میں ایک پلر آتا تھا جو آپ سرکار کے نا معراج کی شب گئے نہیں تھے, جی جی, اس پلر میں سے نا خوشبو آتی رہتی تھی. اس پلر کو صاف کرنا, اترتے ہی, ہاں, تو اس کو پلر کو صاف کرنا نا, تو اس کے پاس وہ بتاتے تھے ام ہانی کا گھر ہے نا یہاں پہ. تو وہ اکثر وہاں پہ نا وہ بالٹی وغیرہ رکھ کے وہاں پہ, تو میں نا نفل پڑھنے کھڑا ہو, تو وہ سارے کہتے ہوئے کام دے دوران نہ کچھ نہیں کرے اگر. وہ مراقب جو تھا نا وہ اس طرح ڈانٹتا ہوتا تھا, میں کرنا تو سامنے ہی کعبہ ہوتا تھا. تو میں ایسے دیکھ کے دعائیں کرنا, یقین کرے ایسے معاملات رہے ہیں کہ ایسے اٹھ کے دیکھنا کرنا نا بندے. گرمی کی وجہ سے نا, پہلے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی, اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے. تو ایسے اٹھ کے جانا کرنا, جا کے حجر اسود کا بوسہ لے کے آ جانا کرنا آرام سے. کتنی دیر یہ چومنا, گال لگا لینا, اس طرح بڑے مزے لیتے ہیں. بہت قسمت والے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے اٹھایا, کہاں پہنچا دیا. والدین کی دعائیں, اس میں بالکل اولاد کا جو کام ہوتا ہے وہ بالکل مختصر سا ہوتا ہے. والدین کی خدمت کر لی, ان کو اخراجات دے دیے, خرچ وغیرہ دے دیے, لیکن وہ بھی ہم بعض اوقات اولاد گنا دیتی ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے اولاد, وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. سوچنے کا مقام ہے, سمجھنے کا مقام ہے کہ والدین جو ہمیں دنیا میں لے کر آئے. احادیث بہت زیادہ ہیں, اگر احادیث کوٹ کرنے بیٹھیں والدین کی تعارف کی اور والدین کے مرتبے کو لے کر بیٹھیں تو دن راتیں کم پڑ جائیں. والدین کی جس نے بھی خدمت کی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 4 چاند لگا دیے. رشید بھائی
آپ حرم مکہ میں پہنچے صفائی کے عہدے پہ، صفائی سے حرم امام مکہ کے مائک تک کا سفر کیسا رہا اور کیسے پہنچے آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ٹرن تھا میری لائف میں، بہت بڑا، بہت بڑا ٹرن. میں کہتا ہوں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا یہاں تک پہنچنے کے لیے. سر میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا. کیسے پہنچے؟ سر جی میرے نا جب صفائی میں مسا بڑا زبردست لگاتا رہوں. اچھا. ہاں وہ وائپر جسے بولتے ہیں. جی. وہ مسا جو ہے نا وہ میں بڑا زبردست اور بڑی سپیڈ میں. صحیح، ماشاء اللہ. تو میں نے نا انہوں نے نا ڈاکومنٹری بنانی تھی حرم والوں نے نا، کیمرے مین وغیرہ انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے، ٹیم آئی ہوئی تھی ایک. صحیح. تو میں تب میری ڈیوٹی تھی صفا مروہ عرضی پہ، جو قدیم ہے نا صفا مروہ وہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا، میرے مراقب نے ایک لائن بنائی جس میں یہ کلکتہ کے بنگالی نہیں ہے، جی کلکتہ کے وہ تھے، ہمارے پاکستانی انڈین سب کٹھے ہی ہم کام کرتے ہیں نا. صحیح. انڈونیشین بھی تھے اس میں. تو انہوں نے نا سب سے پہلے لائن میں نا سب سے آگے مجھے کھڑا کیا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ نا رننگ کا جب وہ پانی پھینکتا ہے نا لڑکا، تو ہمارا کام ہوتا ہے اسی وقت لے کے مزہ بھاگنا اور سکٹیں لگانی. تو میرے ساتھ نا وہ میرا دوست ہی تھا وہ کلکتے کا نا، اس نے نا کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ سب سے آگے پرومیننٹ ہو رہا ہے، تو اس کی کوشش تھی کہ اس کی بھی ہائٹ لمبی تھی. اس نے کہا کہ آپ مراقب کو بولا کہ اس کو نا پیچھے کرو، مجھے ادھر کرو. اس نے کہا نہیں اس کو ادھر ہی رہنے دو. اس نے کیا کیا، وہ جب جب سٹارٹ کیا نا، انہوں نے پانی پھینکا، ہم جب دوڑے، اس نے کیا کیا، اپنی یہ کونی نہیں ہوتی وہ میری اس طرح پسلی میں ماری. اچھا. دوڑتے ہوئے نا اس نے نا جب وہ بھاگے ہیں نا، اس نے پسلی میں نا اس طرح کونی ماری ہے، تو میں ان بیلنس ہو گیا. میں نے ایسے کرے مسا اٹھا لیا نا، تو میرا پاؤں سلپ ہو گیا. جب پاؤں سلپ ہوا نا ایسے کر کے، میں گرا ہوں اس کندھے کے ذریعے زمین پہ لگا، میری یہ ہڈی کالر بون نہیں یہ ٹوٹ گئی. اچھا. تو میرے سے نا وہ تقریباً 2-3 مہینے مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا نا. پہلے تو میں ہاسپٹل میں گیا ہوں اس کا علاج وغیرہ کے لیے. جب میں واپس آیا ہوں نا، ڈیوٹی پہ آیا، تو وہ مجھے مراقب میرے کیا کہتے ہیں رانے اب تو تیرے مسا نہیں لگے گا، تو کوشش کر تو اس طرح نا حبل پکڑ لیا کر، یہ رسی نہیں ہوتی وہ حاجیوں کو روکنے کے لیے، وہ پکڑ لیا کرو. تو مجھے ایسے لگا کہ ایسے نا بندہ، اس کو سزا نہیں ہوئی جس نے یہ کام؟ نہیں، وہ نوٹس ہی نہیں لیا. باقی وہ مجھے ہٹا کے نا، تو باقی وہ کام شروع ہوتا ہے، ڈاکومنٹری بنتی رہی ہے نا، وہی پھر مین پہ آ کے تو وہ چلتا رہا کام. پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے سمجھے پاؤں سلپ ہو گیا اس کا. اللہ. یعنی کہ آپ سمجھ حرم مکہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. سر بڑے رنگ کی دنیا ہے، یہ رب کی کام ہے سب کو بیلنس رکھنا. بے شک یہ اس کے کام ہے. تو دیکھیں نا، اگر مجھے وہ میرا نقصان ہوا، میں نے اس طرح شور نہیں مچایا، میں اگر کوئی ایسا کرتا کوئی کام، ہو سکتا ہے میں ابھی اس جگہ پہ نہ ہوتا، اس کی کوئی بد دعا لگ جاتی مجھے. اللہ کی اللہ جانے. اب رب بہتر جانتا ہے، سارے معاملات اس کے بہتر ہیں. تو میں نے وقت گزر گیا، اس نے بعد میں مجھ سے سوری بھی کیا. اچھا. ہاں، جب وہ ہوتی تھی نا باغ، مراقب وغیرہ بیٹھ کے کرتے تھے، کہتے رانے تو کیوں نہیں اس نے بولیا انتے، وہ خروج لگا ہوا آ کے چلا گیا تھا بعد میں. اچھا. وہ ایگزٹ چلا گیا. اس نے کہا کہیں نقصان زیادہ ہی نہ ہو جائے، کوئی بات اوپن ہی نہ ہو جائے. یہ میں نے نام نہیں لیا کسی کو، نہ بتایا میں نے. تو وہی دیکھے نا، اب وہ کام بیٹھا ہوا ہے اور میں کام پہ ہوں. اور میرے ساتھ فیس بک پہ ابھی بھی وہ کبھی کبھی میسج کرتا ہے. اب میں فیس بک یوز ہی نہیں کرتا، بہت کم کرتا ہوں یوز. تو اس کے بعد کیا ہوا جی، وہ انہوں نے کہنا کرنا کہ رانے تو اس طرح حبل پکڑ لے. ایک ہاتھ سے وہ حاجیوں کا آپ کو پتا رش زیادہ ہوتا تھا، تو اس میں بھی نا وہ دھکم ماری ہونا کرنا، تو وہ مشکل ہوتی تھی اس میں بھی. تو اس نے کیا کرنا کہتا ہے رانے تو اسپنج لے کے نا ادھر کھڑا ہو جائے گا مجمے پہ نا، یہ پانی وغیرہ گرتا ہے نا، اس کو صاف سوف کر لیا کرو. یہ مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ میں نا جیسے بیکار ہو گیا نا، کہ میں وہ پیسوں کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا. جو میں پیسے لے رہا ہوں نا اس کا حق ادا نہیں کر رہا. میں نے اپنے مراقب سے کہا، میں کہا استاد جی تیری مہربانی میری قرآن ہی نہیں ڈیوٹی لوا دیں، قرآن ترتیب ہوتے ہیں نا حرم میں. اس نے کہا یار ہاں چلو یہ صحیح ہے، اس میں نا کوئی زیادہ وہ نہیں ہونا، بس جا کے نا قرآن پاک ترتیب کرنے ہوتے ہیں، وہ کوئی وزن والا کام نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نا ادھر ٹرانسفر کروائی. جب ادھر ٹرانسفر کروائی ہے، کچھ دنوں بعد نا وہ مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ یار ہم تو اب وضو بھی بغیر وضو کے بھی ایسے پکڑتے ہیں، اسی ہاتھ سے لوگوں نے جوتیاں پکڑی ہوتی ہیں ادھر رکھتے ہیں،
اپنے جوتے اتارے, شوز اتارے, قرآن پاک آئے, ایسے ترتیب کرنا شروع ہو گیا. مجھے ایسے لگے جیسے نا ڈاٹ لگنا شروع ہو گیا میرے دل پہ نا. میں کہ یہ احترام ختم ہونا شروع ہو گیا میرے. بعض تو حرم کے اندر ایسے ہم نے دیکھے ہیں خود عمرے کے دوران, وہ تکیے کی نسبت قرآن پاک کو نیچے رکھ کے سر رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں. وہ میرے ساتھ یہ ایک سین ہوا تھا ایسا ہی. بعض ایسے بھی ہیں پاؤں کیے ہوئے ہیں اللہ قرآن کریم کی طرف سو رہے ہیں. میں یہ مجھے یاد کروائیے گا, میں یہ بات بتاؤں گا اسی طرح ہی نا. اس بات میں اس مقام پہ آنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو, پوائنٹ دوں گا. تو یہ جب ہوا نا تو میں نے ان سے تقریباً بڑی مشکل سے نا 1 سال کیا انہیں کام میں نے اس ڈپارٹ میں. تو میں کہا استاد جی میرے نا اس ڈپارٹ سے نا میری ٹرانسفر کر دو, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ نا میں بے ادب ہوتا جا رہا ہوں, احترام ختم ہوتا جا رہا ہے میرے دل میں. کہتے وہ کیسے؟ میں کہا استاد جی کتنی مرتبہ میں نے قرآن پاک نا بغیر وضو کے پکڑا ہے, تو مجھے نا دل میں بڑی ملامت ہوتی رہتی ہے. تو میں کہا میرا دل نہیں مانتا. کہتے یار کوئی وجہ تو ہوگی نا جو آگے مہندس کو بتائیں گے تو وہ پھر. میں کہا کوئی بھی وجہ بنا دے. کہتے میں ان کو یہ بتا دوں کہ تو سبیل کے لیے جاتا آتا ہے اس طرح. ہاں میں کہا ہاں کہہ دیں. اس نے نا کیا کیا, انہیں پیشی نہیں ہوئی میری 11 منٹ اس نے بندے نے نا میری وہ بےزتی کی اپنے وہ مہندس کے سامنے کہ اس کو نکالیں جی, اس ڈپارٹ سے نکالیں, اس کو کھدائی میں بھیجیں, یہ کلین دھوئے گا نا وہاں پہ, یہ صحیح ہو جائے گا. اس نے میرے مہربانی میرے پہ کی. اس نے نا اسی طرح مہندس کو بولا کہ یہ نا بہت بڑا کام چور ہے, تو یہ سبیل کے لیے نا بھاگ جاتا ہے, کئی چائے پینے کے لیے سفا ٹاور میں جا کے بیٹھا رہتا ہے. اچھا. تو یہ ڈیوٹی پہ کام نہیں صحیح طرح کرتا. اس نے کہا اس کو منٹ سے پہلے فارغ کرو ایسے 2 نمبر بندے کو. اس نے مجھے جب ٹرانسفر کی نا, اس نے کھدائی میں میری ڈیوٹی لگوا دی جہاں پہ کلین واش کرتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی. انہوں نے کہا صبح سے نا تو نے کیمپ کی بس میں بیٹھنا ہے اور دھلائی کے لیے جانا ہے, کلین دھلائی کے لیے. اچھا. ادھر جا کے میں چلا تو گیا میں, پر وہ حرم سے ہی دور ہو گیا میں بالکل ہی. حرم سے باہر ہے نا وہ جہاں زمزم کے وہ پلانٹ لگا ہوا ہے. تو جب وہاں پہ گئے تو ان کو میرے وہ وہاں پہ جب کلین وغیرہ دھلائی کے لیے کرتے نا, کلین اٹھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملتے, ساتھی ساتھ ملتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں, وہ مشین میں ڈالتے ہیں. پہلے تو وہ مشین خود واش کرتی رہتی ہے نا, اس کے بعد وہ اسپنر کے اندر ڈالتے ہیں. وہ وزن والا سارا کام تھا. تو وہاں پہ جو میاں صاحب تھے نا, بڑا نائس بندہ تھا. اس کو پتا چلا نا کہ یہ اس چکر میں اس نے نا ٹرانسفر اپنی کرائی ہے, تو انہوں نے اسے سزا کے طور پہ ادھر بھیجا. وہ مجھے کہتے ہوتے تھے تم نا اس طرح کیا کرو, یہ کلب کار ہے وہاں پہ جو کلین اٹھا کے رکھ دیتے تھے لڑکے, وہ گاڑی چلا کے ادھر رکھ دینا. ہاں بس وہ یہ کام کرنا ہوتا تھا. مطلب تھوڑی وہ گاڑی کلب کار چلا کے کرنا یا ادھر بیٹھے رہنا, ان کے ساتھ نماز کا انتظام کرنا, زور کی نماز پڑھنی, اس کے بعد جا کے 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. اس طرح 1.5 مہینے بعد ہی نا رمضان آ گیا. تو انہوں نے رمضان میں کیا کرتے ہیں, جتنے کھدائی والے جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان سب کی ڈیوٹی حرم میں لگا دیتے ہیں. اچھا. اس دوران نا وہ جب میں حرم میں آیا ہوں, حرم میں آ کے تو جب موقع پہ آیا ہوں نا, تو کہہ رہے رانے تو پھر آ گیا. نظافے میں آئے نا دوبارہ, جب نظافے میں آئے دوبارہ کہتے ہیں اب یہاں پہ کام کرنا پڑے گا. میں کہا جی کچرا اٹھاؤں گا, سارا کچھ کروں گا, اب میں یہ ڈرامہ ختم ہوا, میں نہیں وہ کسی اور ڈپارٹ میں نہیں جانا. جب یہ معاملہ تو ہوئے تو یہی کام کرتے ہوئے نا وہ رمضان گزرا ہے ماشاءاللہ سے, بڑا زبردست رمضان گزرا ہے. اس کے بعد نا انہوں نے میری توصیہ میں نا ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی ادھر نا دھلائی کے لیے لڑکے جب جاتے تھے نا تو مجھے کہتے تھے تو سپنج لے کے نا ادھر یہ کولروں کے پاس کھڑا ہو جاؤ, تو باقی موقع کا خیال رکھنا, پانی پونی زیادہ نہ بیٹھ گرے. وہ مطاف میں بھی لڑکے جاتے تھے دھلائی کے لیے, تو میں ادھر ہی کھڑا تھا. اسی طرح نا کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک حاجی ہے نا, اس کے ہاتھ میں اس طرح پیسے تھے, 5 کے نوٹ, ریال کے نوٹ تھے اس طرح. تو وہ اس طرح کر کے نا, اب سارے لڑکے تو گئے ہوئے تھے دھلائی کے لیے, تو میں اکیلا ہی کھڑا تھا. وہ اب لڑکوں کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی نا یہ آئیں گے نا, تو میں جس طرح ہاں چپکتے ہیں نا, جھپٹتے ہیں کہ بھئی لائن میں لگ جاتے ہیں یا اس طرح سبیل کے لیے. میں کبھی سبیل کے لیے نہیں کبھی بھاگا تھا. مجھے کوئی آ کے دے جاتا تھا نا تو میں لے لیتا تھا. شروع میں انکار کر دیتا تھا. تو مجھے بڑے دوستوں نے بھی سمجھایا, میرے فورمین مین نے بھی سمجھایا, مراقب نے, کہ یہ اس طرح نہ کیا کرو, یہ رب کی طرف سے ہوتے, تو اس طرح نا اتنا تکبر دکھانا اچھی بات نہیں ہے. حاجی کے دل میں نا یہ اہل عرب عیب سمجھتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں وہ اس طرح, پر عرب کی بات کرتے ہیں نا, ان میں نے جو کوالٹیاں دیکھی ہیں نا
وہ ہمارے پاکستانیوں میں تو دور دور تک نہیں ہے. مجھے جب مراقب نے اس طرح سمجھایا تھا نا تو میں کیا کرتا تھا, مجھے کوئی دے جاتا تھا نا تو میں رکھ لیتا تھا. تو میری ایک عادت تھی, میرے جتنے رمضان میں اگر اکٹھے ہوتے تھے نا پیسے مجھے کوئی, تو میں کیا کرتا ہوتا تھا کہ ٹائم رکھا ہوتا تھا عصر سے لے کے مغرب سے, یعنی کہ اذان ہونے سے تھوڑی دیر 15-20 منٹ پہلے افطاری سے پہلے میں, ہاں, وہ جتنے سبیل کے پیسے ہوتے تھے نا میں سارے سبیل کے پیسے لڑکوں کو کہتا تھا اس کا ذرا افطاری کا سامان لے کے آؤ. وہ ہم سب افطاری کرتے تھے سارے نظافے کے لڑکے نا, سارے ادھر موقع پہ ادھر وہ کیس جو ہے نا وہ پھاڑ کے تو اس طرح بچھا کے سفرہ بنا کے تو سارے سموسے کچوڑیاں وہ سنگاڑے وہ ادھر ملتے ہیں نا, وہ بنگالی جو بھیجتے ہیں وہ کالے چنے, روح افزا کا شربت, ہاں بالکل اس طرح کی چیزیں منگواتا تھا. وہ سارے کہتے رانے تن کی مل رہا ہے. میں کہا میری ایک خواہش ہی ہے اگر رب میں اندے ہوئے نا تو میں تے سبیل لاواں, صفا مروا تھا نا سبیل لاواں, کیونکہ صفا مروا پہ میرا بڑا وقت گزرا. صحیح. وہ اسی طرح بندے نے ایسے اشارہ کیا نا تو میں نا اس طرح کر کے نا, وہ ایک دفعہ دیکھے نا اس کی طرف میں نے نظر پھیر لی, دوسری دفعہ پھر اس طرح کر کے نا, اس طرح کر کے مجھے دکھا کے تو وہ یہ کیا نا, میں نا اس کے چہرے پہ نا مسکراہٹ سی تھی, بڑی تنزیہ سی نہیں ہوتی کہ یہ ابھی تک اس کو شاید نظر نہیں آیا تو یہ میری طرف نہیں آ رہا. تو مجھے نا اس کی مسکراہٹ بڑی تنزیہ سی لگی نا, تو میں ایک دم نا رو پڑا جیسے بندہ ہوتا نہیں کہ یار یہ ہماری اوقات ہے کہ اس طرح کر کے ہمیں پیسے دکھا کے ہمیں کہیں گے بھاگ کے آؤ بھائی ہماری طرف آ کے پیسے لو. تو میں نے ایسے نا کعبے کی طرف دیکھا, میں اسی وقت یہ الفاظ بولے, میں کہا یا اللہ اپنے تکن دی توفیق دیں, لوکاں دے ہاتھاں تکن دی توفیق نہ دیں. یقین کریں وہ لمحہ ایسا تھا, میں نے حرم میں یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لوگوں کے معاملات بدلتے دیکھے, تقدیریں بدلتی دیکھی, اسی لمحے میری تقدیر بدلی. اللہ اکبر. ایسے ہی کر کے ابھی بات ہی کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے, ایسے باتیں کرتا ہوں جیسے آپ کے ساتھ ابھی باتیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یقین کریں وہ یہ واقعی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک ایسا ہی ہے, دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مومن کا دل. وہ لمحہ تھا کہ ایسے کر کے نا میرے وہ فور مین آیا آگے, کہتے رانے مکتب چاہ بنائے گا, مکتب کام کرنے. میں کہا استاد جی اتنے لائیے اتنے تو لوگ سمجھتے ہیں جی اسی فقیر ہی یہاں دے روپے 5 روپے ایسے نا یہاں دے نستے جاواں گے. فقیر تو ہیں لیکن اس ذات کے, سر رب کے بنے نا, فقیر تو ہیں رب کے در پہ بھی آ کے لوگوں کی طرف دیکھنا, ان سے توقعات لگانی ہے. اللہ اکبر, بہت پیاری بات کہی آپ. میں وہ لمحہ تھا رب نے ایسے کہا کہ میرا ایسے تقدیر بدلی. میں گیا ہوں ادھر مکتب میں نا, وہ شیخ نے نا مجھے کہا کہ نا اس کو چائے بنانی سکھاؤ, کہ چائے بنانی آتی ہے. وہ عربی میں بولے نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنے فون میں کہا سر جی یہ کی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ چائے بنانے کا کہہ رہے ہیں. تو وہ مہندس ان سے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اس کو عربی نہیں آتی. کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے اسے. کہتے ہیں اس کو 5 سال ہو گئے. کہتے ہیں عربی نہیں آتی, یہ مذاق کر رہا ہے. کہتے نہیں اس کو واقعی نہیں آتی عربی. میں نے عربی بھی نہیں سیکھی یہاں پہ آگے, یہ 14 سال ہو گیا مجھے, شروع ہوا ابھی 14 سال سے میں عربی نہ بولتا ہوں نہ بولنے کی کوشش کی ہے میں نے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اچھا ہاں, اس کی کیا کیونکہ اس کی خاص ایک وجہ ہے, کیونکہ آپ سرکار نے فرمایا نا کہ عرب کو کبھی برا مت کہو, کیونکہ میں عربی ہوں, قرآن پاک عربی میں, ہم سب کی آخرت کی زبان عربی ہے. ایسے ہی ہے نا, بالکل جنت کی زبان ہے. اور مکے اور مدینے میں آؤ نا, حج عمرہ کروڑ چلے جاؤ, یہ بھی فرمایا نا جی. سب سے پہلے تو وہ حکومت علی یہ کر رہے کہ مکے میں آ کے ڈیرے لگا لیے ہوئے, ڈیرے لگائے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں. بالکل, ایک یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے اگر یہ کرنا ہے نا تو پھر ان کا احترام بھی تو اسی طرح ہی پھر کرنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ میرے ذہن میں بس ایک سیٹ اپ بیٹھ گیا, قدرت نہیں بٹھایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں نا. اس وجہ سے مجھے آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے فائدے ہوئے مجھے, میری ذات کو. بس صحیح, میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں ایسے 3 مہینے میں ٹرینڈ ہو کے ایسے مدیروں سے گپ شپ لگا رہے ہیں جیسے ان کے گھر میں ہاں ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی سارا وقت گزر گیا ان کا, اور پل میں غائب بھی ہو گئے.
پتہ بھی نہیں چلا. وہ زیادہ اس چیز کو برداشت کرنا بھی بڑی کیپیسٹی چاہیے, حوصلہ چاہیے اس بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نہ ان کی مجھے سمجھ آئے گی تو نہ میرے سے کوئی بےدبی ہوگی ان سے, یعنی کہ ان کے معاملے میں گونگے بہرے. ہاں گونگے بہرا ہوں میں ان کے لیے. صحیح. پر احترام میں اپنا لیول کبھی نہیں چھوڑتا, چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو, بڑے سے بڑا ہو. اپنا معیار ادب کا وہی رکھا سب کے لیے, ایک جیسے ہی ہے. تو وہ نا جو مہندس تھے نا, ان کو جب پتا چلا نا کہ یار اس کو عربی نہیں آتی, تو وہ اس نے کہا انگلش آتی ہے تھوڑی بہت. میں کہا ہاں انگلش آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے, میں بول لوں گا, سمجھ جاتا ہوں. باقی اردو میں بات کریں اب میں آ جائے گی, مجھے سارا کچھ آ جائے گا. انہوں نے نا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی نا میرے ساتھ انگلش بولنی شروع کی. صحیح. مجھے کوئی بھی رشید 3 cup of tea اس طرح کر کے بول دیتے تھے. اس طرح بولنا کرنا میں بنا کے دے دینا. چائے ان کی کس طرح سے ہوتی ہے, ٹی پیک, ہاں ٹی پیک ڈالنے ہوتے ہیں اور ان کے آگے رکھ دیتے ہیں. چینی یہ پیتے نہیں ہیں, بہت کم چینی پیتے ہیں. تو اسی طرح نا ان کے نا معاملات ہوئے تو چائے بنانی شروع کر دینی. وہ ایک دن کیا ہوا, مجھے کہتے ہیں کہ تم نا چائے بنا کے نا بیٹھ جا کے نا کھڑے ہو جاؤ. اچھا. اسپنج پکڑو اور جا کے بیٹھ کھڑے ہو جاؤ. میں کہ وہ کس لیے؟ کہتے ہیں وہ سبیل سپون ملے گی نا, جاؤ. میں کہ نہیں, اس کے جان چھڑا کے تو ادھر آیا ہوں, تو آپ پھر کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ. کہتے ہیں تجھے پیسے سے پیار نہیں ہے؟ میں کہ الحمدللہ کس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مل رہے ہیں نا, میری الحمدللہ میری راتیں بڑی اچھی ہے. کہتے کتنی ہے راتیں؟ میں کہ 500 ریال. تو میں کہ 200 کھانے کا بھی ملتا ہے. اس طرح کر کے بولے تھا. الحمدللہ میں بڑا مطمئن رہا ہوں شروع سے, پہلے دن سے. تو وہ نا جب وہ سنا نا, وہ سارا دن گزرا تو جاتی مرتبہ انہوں نے کیا کیا, اپنی ہتھیلی میں نا 100 کا نوٹ لگایا, اس طرح 100 ریال اس طرح ہاتھ میں لایا. تو جاتی مرتبہ مجھے پکڑا کے تو چلے گئے چھپا کے, ہاں اس طرح دے کے چلے گئے. وہ میرا پہلا ہی دن تھا. تو نا بنگالی میرے ساتھ ایک اور بھی ادھر کام کرتا تھا, جو ساری صفائی کرتا تھا نا, ٹیبل ٹوبل صاف کرنی, سارا کچھ. ہم 2 لوگ تھے وہاں پہ. تو اس کو نا میں نے, شفیق بھائی مجھے کہتے ہیں رشید بھائی یہ آپ کو کیا دے کے گیا؟ میں کہا یار یہ 100 کا نوٹ دے کے گیا. کہتے یہ بندہ دے کے گیا؟ میں کہا ہاں. کہتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے اس نے تو آج تک مجھے نہیں دیا, آپ کو پہلے دن ہی دے گیا 100 کا نوٹ. کہتا رکھو. میں نے نا رکھ لیا. میں بڑا خوش, میں کہا بڑا چنگا مدیر ہے. میں سمجھا شاید اس طرح نظام ہے ادھر نا, پہلی دفعہ آیا نا تو نے دیا. تو اگلا دن ہوا نا, مجھے نا اس بندے کی نا بات کھٹکتی رہی کہ یہ بندہ دے کے گیا آپ کو 100 کا نوٹ. اچھا, وہ جو بنگال, ہاں میرے نا ایسے نا دماغ میں بیٹھ گئی وہ بات. میں سارا دن گزر جاتی مرتبہ نا پھر انہوں نے اسی طرح کیا. مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرے پہ نا ترس کھایا. میں نے اسے کہا, میں کہا اس کا ہاتھ, ابو نائف کا نا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں کہا سر مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ ایسے کر کے نا بڑا حیران ہوئے نا, بہت برا لگتا ہے ان کو جب کوئی نہ کرے. وہ ایسے کر کے نا بڑے ہیں. میں کہا آپ مجھ پہ نا ترس نہ کھائیں, میں نے ایسے کہا نا. تو وہ بنگالی وہ شفیق بھائی نا پاس ہی کھڑے. میں کہا آپ میرے پہ ترس نہ کھائیں, میرا رب میرے پہ ترس کھائے نا مجھے زیادہ اچھا لگے گا. تو میں کہا مجھے نہیں چاہیے. میں کہا آپ اس کو دے دیں. وہ اس کو کہتا یہ کیا گیا, اس نے پتہ نہیں کیا انہوں نے عربی میں بولا, انہوں نے نا وہ 100 کا نوٹ اس کو دے دیا. وہ لے کے چلے گئے. اگلے دن آئے نا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک وہ کالے رنگ, مجھے اتنا زیادہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا, کالے رنگ کا نا وہ یہ بدو ہیں کہ وہ نائجیرین ہے, پتہ نہیں مجھے. اس بندے نے کیا کیا, میں اس طرح نا آفس میں نا اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا نا, سامنے آ کے نا اس نے اسی ہاتھ میں ایک جوتی پکڑی ہوئی تھی, اسی ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا تھا. وہ آیا, اس نے اس طرح کر کے نا آگے جوتی رکھی ہے ساتھ قرآن پاک رکھ کے نا, تو نفل نیت کے نا کھڑا ہو گیا اس طرح کر کے نا, سر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گئے. میں بھاگ کے اٹھ کے نا آ کے اس کے آگے سے نا قرآن اٹھایا, قرآن اٹھا کے نا چوم کے نا تو میں نے رکھ دیا ادھر ریک پہ نا, گولڈن ریک پہ میں نے رکھ دیا وہ قرآن. تو آ کے میں کرسی پہ بیٹھ گیا. اب وہ نائف نے نا وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے پتہ نہیں کیا کہ باہر سے نا یہ فلاں چیز لے آؤ. میں ابھی باہر نکلا ہوں تو وہ اس کالے نے آ کے نا مجھے آ کے یہاں سے گردن سے پکڑ لی اس طرح. اچھا. وہ عربی میں بولے نا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا تب یہ قرآن پاک کو مصحف بولتے. مصحف. اس نے وہ کہے فین مصحف اس طرح بولی یار. میرا گلا چھوڑے گا پتا چلے گا نا, چھوڑ. اتنی زور سے اس نے دبایا کہ میری آنکھوں سے پانی نکل آئے. تو اتنی دیر میں نا ساتھ ہی ابو نائف نے دیکھا نا, وہ اٹھ کے آ گئے. اس نے کہا چھوڑو اسے. وہ عربی میں بولا, وہ ان کو بولا کہ وہ مجھے کہتے ہیں وہ قرآن کہاں رکھا ہے. کہتے کون سا؟ کہتے وہ جو وہاں سے اٹھایا تو نے. صحیح. وہ اس نے کوئی نشانی وغیرہ کوئی لگائی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا نا. تو میں نے کہا میں وہ ریک پہ رکھا ہے. تو میں نے اس کو کہا تم نے اس کا قرآن کیوں اٹھایا؟
وہ شفیق کو بلایا نا, شفیق نے وہ بتایا, ترجمہ کر کے بتایا کہ بھئی اس نے تو نے قرآن کیوں اٹھایا اس کا. میں کہا جوتوں کے ساتھ اس نے قرآن رکھا ہوا تھا. تو کہتا تجھے کیا مسئلہ ہے. وہ مجھے وہ بدو وہ کیا وہ نائجیرین تھا کون تھا, وہ مجھے کہتا تجھے کیا مسئلہ ہے, میرا قرآن ہے نا, تو نے کیوں اٹھا کے ادھر رکھا. میں کہوں میں ان سے کہوں مجھے سمجھانا نہ آئے نا, ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے کیا کہوں کہ یہ اس نے قرآن پاک کو زمین پہ رکھا ہے اور جوتے کے ساتھ رکھا جوتوں کے برابر رکھا ہوا. تو وہ مجھے نا ابو نائف کو سمجھ آ گئی میرے اشاروں سے نا. اشاروں میں نے دیکھا یہ بہت بڑی زبردست لینگویج ہے. آپ کو کوئی بھی زبان نہ آئی ہو نا, کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جا, اشاروں سے آپ کچھ بھی کام لے سکتے. جب اشاروں میں سمجھ آئی نا تو میں کہا یار احترام ہوتا ہے, یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. وہ مجھے ابو نائف کہتا کہ اسے چھوڑ کے نا, تو اس کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا, وہی اس نائجیرین انہوں نے اس کو, وہ آیا پھر اندر, میں نا اندر بیٹھ کے نا رونا شروع ہو گیا نا. اس نے گلا دبایا. میں کہا یار دیکھو اللہ کے گھر میں بھی ان کاموں پہ بھی نا اس طرح کرتے ہیں لوگ. میں اپنے گلے شکوے کر رہا تھا نا, تو وہ آیا, وہ اندر آ کے نا مجھے کہتا کھڑا ہو. میں کھڑا ہوا, تو میں سمجھا شاید پھر کوئی, وہ بڑا پولائٹ ہوا تھا اس وقت نا, بڑا ٹھنڈا ہوا تھا. مجھے نا بوسہ لے جائے, مجھے کچھ بول رہا تھا, مجھے وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہا مجھے معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ تو یہ نہیں سمجھ پایا, تو یہ تیری سوچ کو نا وہ وہ نہیں سمجھ پایا. اس طرح کرتے کرتے نا وہ میں نے کہا نہیں کوئی اوکے, اٹس اوکے اٹس اوکے, اس طرح کر کے نا اسے جان چھڑے. وہ گئے نا, مجھے ابو نائف نے بٹھا لیا ادھر, کہتے تو ان کاموں کے لیے نہیں بنا ہوا. تو یہ تو آپ کا سفر ہو گیا صفائی سے آفس تک, مکتب تک. اب مکتب سے اگلا سفر آپ بتائیں. اسی آفس سے ہی تو میں گیا ہوں ادھر. جی وہ سفر کیسے ہوا؟ وہ انہی نے ابو نائف نے مجھے بولا کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری وغیرہ ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے کسی کام کا. میں کہا جی میرے پاس اس طرح ساؤنڈ والا ہے میرے پاس ڈپارٹ, کیونکہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ مجھے کام پاکستان میں بھی میں کرتا رہا ہوں. میں پیانو بڑا اچھا بجاتا رہا ہوں, اور میوزک کا بھی مجھے شوق رہا ہے بہت زیادہ. تو اس وجہ سے نا میں نے اس کا یہ کورس وغیرہ کیا تھا کورس. تو میں کہا میرے پاس اس کی ڈگری ہے. تو کہتا ہے امام کعبہ کا مائک لگا ہوا ہے. سبحان اللہ, ڈائریکٹ. ہاں. میں کہ وہ کیسے؟ کہتے وہ اپنا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی ایک تصویر مجھے سینڈ کرو اپنی. میں کہا چلیں ٹھیک ہے. میں وہی معاملات ہوئے. پہلے تو میں کسی کے ساتھ ذکر ہی نہیں کرتا تھا اس ٹاپک کا نا. تو جب اب کھل گیا, سامنے آ گیا, کیونکہ پہلے میں وہ سمجھ لے کہ وہ بتاتا تھا کہ والد کی دعائیں کس طرح رنگ لے کے آتی ہیں, وجہ کیسی بنتی ہیں. یہ نہیں ڈائریکٹ آپ ایسے آ جاتے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں معاملات. اور یہ سفر کتنے سالوں کا رہا؟ ہاں یہ 6 مہینے میں نظافے سے. ہاں نظافے سے. ہاں نظافے میں تو میں 5 سال سے جب مکتب میں آیا ہوں نا, مکتب میں تقریباً 6 ماہ میں, وہ بھی 6 ماہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے بولا کہ بھئی میرے 6 ماہ تک نا میری ریٹائرمنٹ ہے, میں ریٹائر ہو جاؤں گا. میرے ہوتے ہوئے کروا لو گے تو آپ کو اس ڈپارٹ میں شفٹ ہو جاؤ گے. بعد میں کسی نے نہیں پوچھا, توجہ نہیں دینی. میں نے پھر ان سے ایک بات کہی, میں کہا یہ آپ میرے یہ سارا کچھ میرا جمع کروا دیں ادھر, ٹرائل میرا وہ کیا انٹرویو وغیرہ دلوا دیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, پر میں 6 ماہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم دل وہ بندہ تھا ہے, بلکہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے. تو وہ جب ریٹائر ہوئے نا, ریٹائر ہونے سے پہلے میرا جب وہ پہلا وہ مائک لگانا تھا نا, اس کے لیے میرے ساتھ خود گئے نیچے, ساتھ نماز پڑھی میرے ساتھ. کیونکہ جب مائک لگانے جاتے ہیں نا, تو جو مائک لگانے جاتے ہیں نا وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسی ٹائم جو ہوتا ہے نا کور کرنا ہوتا ہے مائک کو. تو انہوں نے نا جب سب سے پہلا مائک جب لگایا 6 ماہ بعد, جب ان کی بھی وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, تو وہ نماز کے لیے گئے نا میرے ساتھ, تو سدیش صاحب کا مائک لگانا تھا. سبحان اللہ. پہلے امام شیخ, پہلے, اور میرے فیوریٹ امام سبھی کے. میں کہتا ہوں, مجھے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ رشید بھائی آپ کو کون سے امام اچھے لگتے ہیں, میں کہتا ہوں مجھ سے اگر پوچھیں گے نا, میں کہتا ہوں میں ان کو نا ریزمبلنس کس سے دیتا ہوں, یہ بکے نہیں ہوتا پھولوں کا, میں کہا اس طرح نا یہ سارے امام ایک بکے کی طرح ہیں, چمن کے پھول ہیں. ہاں, اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اور سدیش صاحب وہ ریڈ روز ہے, وہ ہے بھی وہ ایسے. بے شک ایسا ہی ہے. تو اسی طرح نا میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا
کہ مجھے ماہر میکلی کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے, یاسر دوسری کی آواز بڑی اچھی ہے, ایک سے بڑھ کے ایک سے ایک بڑھ کے. کس کی بندہ کس, وہ ایسے لگے گا جیسے کہ نا میں مکھن لگا رہا ہوں, جن کے سامنے بیٹھا ہوں ان کو مکھن لگا رہا ہوں کہ ابھی ان کی تعریف کر رہا ہوں. حقیقتاً یہ سب ایسے ہیں, حقیقت ہی ایسی ہے. کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے یار یہ امام جو ہے اللہ تعالیٰ نے چن کے سلیکٹ کیے ہیں. ہمارے میں میں آپ کو کیفیت بتاؤں, آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے فرسٹ ٹائم امام کعبہ کے پیچھے جب نماز پڑھی تھی نا, تو یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں تو زمین پہ ہوں ہی نہیں. یقین کریں اتنا جگڑا چاہیے بندے کو برداشت کرنے کا, جتنی رب کی تجلیاں رحمتیں پڑ رہی ہوتی ہیں اس وقت. عام انسان ان کی آواز سنتا ہے یا امام ہائے ہائے کعبہ ہائے کوئی بھی ہو ان کی قرت سنتا ہے تو کانوں سے سنتا ہے. روڈ پہ کھڑا ہو, امام حرم کے پیچھے کھڑا ہو, یا غالباً 10ویں 12ویں 15ویں صف میں ہو یا حرم کے اندر ہو, ہائے ہائے. تو کانوں سے سنتا ہے. اور ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا حساب لگانا ناممکن ہے, جو بالکل امام کے پیچھے کھڑے. ہائے وہ ہائے. کان سے نہیں, آنکھ سے بھی سن رہے ہوتے ہیں, دماغ سے سن رہے سر ہوتے ہیں, ایک ایک رونگ اٹھ رہا ہوتا ہے. دل میں ایسے اتر رہی ہوتے ہیں بالکل, لیزر کی کیفیت ہی طرح. الگ ہوتی ہے. اوہ میں کہہ رہا ہوں نا, ایک مرتبہ کیا ہوا ہے, مغرب کے ٹائم, ہاں مغرب کا ٹائم تھا, بندر بلیلہ جماعت کرا رہے تھے, شیخ بندر بلیلہ حافظ اللہ. آپ یقین کریں میں پوری نماز میں تلاوت جب تک ہوتی رہی ہے نا, یقین کریں اس طرح رو رہا تھا جیسے کسی نے نا ایسے نلکا کھول دیا اور آنسو گری جا رہے. اور یقین کریں اس وقت کیفیت اس وقت پورے حرم کی ایسے تھی, میں کہتا ہوں لاجواب, عرش پہ تھا سارا پورا. مجھے واقعہ یاد ہے 2018 یا غالباً 19 تھا, اور اس وقت ہم رہتے تھے ریاض میں. اپنے دوست کے ساتھ اکثر رمضان میں یہاں کرتے تھے اعتکاف کی نیت سے. آخری 10 دن جو ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ حرم نبوی میں گزریں. حرم میں مکہ میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر وہاں پر بیٹھنا ہم نے ایک دفعہ تجربہ کیا, ایک جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیتے. حرم نبوی میں کہیں بھی بیٹھ جاؤ, وہ آنے جانے والے جو بھی انتظامیہ وہ یہی کریں گے کہ چھوڑ دو, یہ اللہ کا ولی بندہ ہے, یہ پڑا ہوا ہے نبی کے در پہ. تو ہم وہاں پر یہاں پہ مسجد نبوی میں آئے, تقریباً 21واں روزہ تھا غالباً, یا 21ویں تراویح تھی. اور اتفاق دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اسی دن تراویح پڑھانے شیخ السدیس پہنچ گئے. اللہ اکبر. ہمیں خود کوئی اس وقت سوشل میڈیا اتنا ہمارے پاس نہیں تھا, اور نہ ہی ہم استعمال کرتے تھے کہ کہیں سے نیوز بھی مل جاتی نا تو کوئی شوق زیادہ پیدا ہو جاتا کہ شیخ سدیس آ جا رہے ہیں. نہیں, اچانک سے مائک چینج ہوتا ہے, اچانک سے آواز چینج ہوتی ہے تراویح کے اندر, اچانک سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. جو پہلے امام 10 تراویح پڑھائیں گے تو معمول کے مطابق دوسری تراویح جو تھی وہ دوسرے امام نے پڑھانی تھی, لیکن جیسی آواز گونجی اللہ شیخ سدیس کی, تانتا بند گیا. کوئی الفاظ انہوں نے بھی شروع نہیں کی, قرت شروع نہیں کی, سسکیوں کی آوازیں شروع ہو گئی ہر طرف. ہم چھت پہ تھے, نیچے جگہ نہیں ملی, ہم خود حیران تھے آج رش کیوں ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اگلی 10 تراویح شروع کی, سسکیوں کی آوازیں, اور سورۃ ابراہیم پڑھ رہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, آیت آتی ہے, کیا تانتا بنا وہاں پہ, سبحان اللہ, بیان نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی وہ بیان کرنا تو ناممکن ہے. اللہ اکبر. آپ کی حد نماز تقریباً امام سدیس کے پیچھے, یاسر دوسری کے پیچھے, اور ماہر المعقلی حفظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے, اور ان سے بھی الگ ایک امام رہ چکے ہیں شیخ شریم. بچپن میں سنتے تھے افطاری اور سحری کے درمیان پاکستان میں پی ٹی وی چینل پہ ان کی تلاوت لگتی تھی, رمضان کے اندر تراویح چلتی تھی. سوچا کرتے تھے کہ کبھی شاید ہم بھی وہاں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, پہنچ پائیں گے یا نہیں. اس وقت حرمین کے اندر کولر پانی والے زمزم کے وہ مالٹے کلر کے ہوتے تھے. اچھا اورنج کلر کے ہوتے تھے, اور دور سے نظر آتے تھے. وہ ویڈیو چل رہی ہوتی تھی, ویڈیو کی کوالٹی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی, لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ مدینے میں لائے گا اور مدینہ کا ہی کر دے گا. تو وہ یادیں جو ہے نا تازہ ہو جاتی ہیں. شیخ شریم کی آواز سنتے وہ یاد وہاں پہ چلی جاتی ہے, بس بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد الفاظ کہنے کو نہیں ملتے. اب دوبارہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے حرمین میں, یا دوبارہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. سر میں پیچھے مائک لگاتا رہوں ان کا. جی لگاتے رہیں, لیکن اب وہ ان کا ایگریمنٹ جو تھا وہ نہیں, وہ ریٹائر ہو گئے. جی اب دوبارہ اللہ ہی ہے موقع لے کر. اللہ اکبر. ان کی آواز ایک الگ ہے, بلبل مکہ کہا جاتا ہے ان کو, بلبل حرمین. اللہ اکبر, ماشاءاللہ, بے شک. پہلا مائک آپ نے لگایا شیخ سدیس بالکل کے پیچھے,
سب کے مائک سبھی کے لگائے. پیچھے. بس یاسر رمضان دوسری میں صاحب آپ نہیں کے- ہوتے نہ باقی نمازوں کے رمضان میں، دوران. ہاں رمضان میں نہیں، تراویحوں میں نہیں. صحیح ماشاء اللہ. ابھی جو ہے نا، ابھی مائک جو ہے، ابھی زیادہ تر اب درس نہیں ہوتے جی جی. حرم پاک میں، توسیہ میں، اب درسوں میں مائک لگا رہے ہیں زیادہ. اچھا. ہاں ابھی ادھر جو ہے نا امام صاحب کے مائک کے لیے، اب وہ اور بھی ہے نا، میرے ایک ڈپارٹمنٹ ایک شفٹ میں 65 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور باقی جو ہے سب کی تو ڈیوٹیاں لگنی ہیں ڈیوٹیاں نا. لگتی ہیں. آج کل میری ڈیوٹی جو ہے درسوں پہ لگی ہوئی ہے. درسوں پہ لگی ہوئی ہے. ہاں. صحیح ماشاء اللہ. بہترین. آپ جمعے کے جمعے جی جی مدینہ منورہ جی جی. مکہ چھوڑ کے کیوں آتے اللہ ہیں؟ سر، یہ کیسا سوال ہے یہ کہ سوال- کیوں آتے ہیں؟ جنت کا وزٹ کون نہیں کرنا چاہے گا؟ جنت کا وزٹ تو ہر کوئی کرنا چاہے گا، تو پھر لیکن جمعے کو ہی کیوں آپ؟ سر مجھے 8 سال ہو گئے ہیں مسلسل. کرونا سے پہلے میں گیا تھا گھر صحیح. پاکستان، اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں آتا تھا پر ناغا ہو جاتا تھا کبھی کبھی نا. تب سے لے کے ابھی تک میرا مسلسل، نہ میں پاکستان گیا ہوں اور نہ آگے کوئی جانے کا ارادہ ہے. اور صرف میرا جو آ کے مدینہ شریف آنا ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لے کہ میں جنت کا وزٹ کر کے چلا جاتا ہوں. یہی میرا ڈے آف بھی ہوتا ہے، یہی میری وہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے ہاں حرم سارا میں آ کچھ. کے. اور یہاں پہ نا میرا سمجھ لے کہ میں اپنا آکسیجن کا سلنڈر بھر کے لے جاتا ہوں ادھر، 6-7 دن گزارتا ہوں مکہ میں، پھر آ جاتا ہوں 8ویں دن ادھر. صحیح ماشاء اللہ. بس عشاء کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جمعرات والی رات کو میں مدینہ شریف نکل آتا ہوں. ماشاء اللہ. 10 بجے ڈیوٹی آف ہوتی ہے، 10 بجے کے بعد میں گاڑی میں اٹھتا ہوں. 11 بجے 12 بجے پورا گاڑی نکل چکی ہوتی ہے مکے سے. صحیح ماشاء اللہ. پھر واپسی جمعے کی رات کو. ہاں رات کو عشاء کے بعد یہاں 1 بجے 2 بجے دعوت ہوئی کوئی دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہے صحیح ماشاء اللہ. کر کے پھر صبح جا کے پھر ہفتے والے دن ڈیوٹی پہ. اچھا ماشاء اللہ. مسجد نبوی میں پہلی دفعہ کب حاضری ہوئی آپ کی اور کیا کیفیت تھی؟ اللہ اکبر. سوال بہت وزنی ہے. بہت. 2012 میں ہی ہوئی ہے حاضری، آنے کے دو مہینے بعد. اور جو معاملات، جو باتیں میں سنتا رہتا تھا نا، اسی حساب سے ابھی تک مائنڈ میرا سیٹ اپ ویسے ہی ہے. حرم نبوی کے بارے میں. اللہ اکبر. سرکار کے در پہ آتے ہوئے یقین کریں، جب میں وہی پیچھے پہنچ گیا، جیسے پہلی مرتبہ انہوں نے ریاض بھیجا تھا، تو میں کہہ رہے تھے کہ راستے میں نا مدینے میں بھی نا کچھ لڑکوں کو اتارنا تھا انہوں نے نا. تو سارے راستہ جتنا بھی تھا نا راستہ، سارے راستے رو رو کے درود پاک پڑھتے ہوئے نا وقت گزرا تھا میرا کہ ابھی آئیں گے نا مدینہ شریف، یہ ادھر آئیں گے نا. پلان کرتا تھا اپنے دماغ سے کہ ادھر ہی اتر جاؤں گا، ان سے کسی طرح پاسپورٹ واپس لے لوں یا کوئی بھی میناروں سے کہہ دیں گے کہ ہم نے مدینہ شریف دیکھ لیا. پر انہوں نے کیا کیا ہے، وہ چونکی سے پہلے ہی نا یہ تفتیش جو ہوتی ہے، ہاں وہ دوسری طرف کو نکل گئے، ریاض کی طرف نا. وہی حسرت رہ گئی تھی. تو جب ادھر آئے نا عمرے کے لیے، تو وہی کہ بھئی سب سے پہلے جانا نا، کیونکہ جب ہم لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو بڑی مرادیں، بڑی دعائیں اور بڑی کلام پڑھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو پلکوں سے جھاڑو پھیریں گے، تو مدینہ شریف میں اس طرح نکل جائیں گے، لوگ ہمیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے. اس طرح سے ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے لوگوں کا، کئیوں کا. تو کچھ اس طرح سے میرا بھی تھا کچھ مائنڈ سیٹ اپ. تو میں اپنا مائنڈ سیٹ اپ بتاؤں، اور میں نے ویسے ہی کی ہے اور ابھی تک ویسا ہی ہے. میرے چینجنگ نہیں آئی. تھوڑی سی بھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بھی چینجنگ آ جاتی ہے، میرے میں چینجنگ نہیں آئی. مجھے بہت اچھی اپنی یہ چیز لگتی ہے کہ میں نا اس معاملے میں تھوڑا سا مستقل مزاج. صحیح ماشاء اللہ. جیسے میں نے کہا تھا نا، سب سے پہلے سرکار کے در پہ جائیں گے نا، اس زمین پہ جائیں گے، تو سب سے پہلے نا میرے پیروں کی جگہ پہ نا میرے ہونٹ لگیں گے. تو وہ میں نے لگائے. سب سے پہلے مدینہ شریف کی زمین کا بوسہ لیا تھا، کیونکہ جنت کا ہے، عرض جنت. اور یہ 14واں سال شروع ہو گیا مجھے، اور آج تک پورے شہر میں کبھی جوتا نہیں پہنا. اللہ اکبر. اور 2-3 شادیاں بھی اٹینڈ کی ہیں اسی طرح. صحیح ماشاء اللہ. تو سارے مجھے کہتے کیا وجہ؟ میں کہ نہیں، جنت میں کون جوتے لے کے جاتا ہے. کبھی سلام پیش کرتے ہوئے اکثر لوگ چاہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے بعد کچھ اپنی ہی لینگویج میں یا دلوں کے اندر بھی باتیں کرتے ہیں. کچھ باتیں کی ہوں، کچھ وقت گزارا ہو نبی علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے. بہت بڑا سوال ہے یہ، دھیان نہیں کیا جا سکتا. ہم اس قابل نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کھڑے ہو پائیں. وہ ہمت نہیں رہتی، اس وقت دل قابو میں نہیں ہوتا. کوئی ایسا خیال دل میں آیا ہو؟
اس کے لیے میرے پاس نہیں الفاظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات، ان کی قربانیاں، وہ سب کچھ جب یاد آ جاتا ہے تو کچھ بولنے کا دل نہیں چاہتا، اتنی ہمت نہیں رہ پاتی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ کہا جائے۔ سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے درود شریف ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے در کی، نبی علیہ السلام کے اس مبارک شہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ ہمارے دلوں میں اہمیت جاگتی رہے کہ یہ وہی مدینہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ ہم سے ہے، اور جس کے بارے میں دعائیں بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس مدینہ میں مکہ سے بھی زیادہ برکت عطا فرما۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، اور اس وقت کی قربانیاں آج کے وقت کی نہیں۔ آج کے وقت ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ کسی نے چھوٹی موٹی قربانی دے دی، کسی نے کیا قربانی دے دی نبی علیہ السلام کا نام لے کر، لیکن اصل قربانیاں صحابہ اکرام کی تھیں، بے شک، اور اس وقت تھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے پہلی جنگ کا اعلان فرمایا کہ بدر کی تیاری کریں، فصلیں پکی ہوئی چھوڑ کر انصاری صحابی نکلے، پکی ہوئی کھجوروں چھوڑ کر، اپنا ساز و سامان، اہل و عیال چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق چلے اور بدر کی طرف نکلے۔ وہ قربانی تھی ان کی، وہ اصل قربانی تھی، اور اسی قربانی کو اللہ رب العزت نے آج 1400 سال بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ بدر ہم کیوں جاتے ہیں؟ اسی محبت میں جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بنا کسی سوال کے قربان ہو گئے، بنا کسی شرط کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، بنا کسی لالچ کے۔ تو مدینہ میں انصاری صحابہ کا بہت بڑا کردار ہے مدینہ بننے میں۔ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں یثرب سے مدینہ نبی علیہ السلام نے بنایا، بالکل، لیکن صحابہ اکرام کا بہت بڑا اثار ہے، قربانیاں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم ملا کر چلے۔ تو یہ مدینہ ہے، یہاں پر آہستہ چلیں، بالکل آہستہ چلیں، اور آوازیں دھیمی رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا مواجہ وہ مقام ہے، نبی علیہ السلام کا روضہ وہ ہے کہ جہاں پر فرشتے اترتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کی آیات بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود شریف کے ساتھ وہاں پر حاضری ہو تو اصل معنوں میں حاضری ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے حاضری ہو تو حاضری بنتی ہے، ورنہ دنیا کے معاملات دل میں بسائے ہم پہنچ تو ہر کوئی جاتا ہے، دل سے پہنچا جائے تو ہی حاضری ہوتی ہے۔ رشید بھائی، واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے صحابہ اکرام کے، کوئی ایسا واقعہ کسی ایسی صحابی کا جو دل کو چھو گیا ہو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، والدین کی خدمت، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میں ان کے کئی ایسے واقعے میں نے جو سنے ہیں نا، یقین کریں مجھے ایسے ہی لگا ہے جیسے کہ نا میرے سامنے ہوئے، ایسی فیلنگز، اور اتنا کھو کے اندر سننا، اس کو محسوس کرنا، ان کا حضرت بلال کے لیے اذان کے لیے بولنا، اپنی والدہ کو بتانا کہ آج بھائی نے، پھر وہ تلفظ میں نا وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں نے اس طرح پڑھا۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں؟ واپسی تو جانا ہوتا ہے ہر میں سر مکہ۔ جی میرے لیے ایک ہی لفظ ہے کہ میرا جنت میں ہوں، اتنی دیر میں جنت میں ہوں، سبحان اللہ، بس میرے لیے مدینہ منورہ ہی جنت ہے، صحیح۔ پورا شہر۔ یہاں پر جیسا کہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، حرم مدینہ میں بھی، حرم مکہ میں بھی، خاص طور پہ حرم مدینہ میں، تو ان کو ادبی بے ادبی کوئی پتہ نہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر جی پیغام ان کو خود احساس ہونا چاہیے، پہلی بات تو کہ بھئی ہم کس جگہ پہ آئے ہیں اور اس قابل رب نے بنا دیا ہے، پھر بھی اس چیز کا خیال نہ رکھیں کہ جوتے آ رہے ہیں باہر ایسے اٹھا کے تھپ تھپ کر کے پھینک رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ پچھلے جمعے اسی طرح ہی ہوا نا، جب سلام کر کے واپس نکل رہے تھے نا، تو ساتھ ہی ایک دم آوازیں آنی شروع ہو گئی، تھپ تھپ، اس طرح جوتیاں پھینک رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور سیلفیاں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں بس، اور ویڈیو کالز چلا کے دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے ادھر سے نکل آئے ہیں، یہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کیفیت کو قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا مشکل ہے ہے اپنے آپ کو کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ساتھ آپ ویڈیو نکال کے ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں خود ہی، اور گھر والوں کو بھی دکھا رہے ہیں، دوستوں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو میں اب یہ آ گئے، یہ جالیاں ہیں، یہ والی نہیں ہے، یہ آگے والی ہے۔ مزاج ہی نہیں سنبھلتا۔ سر میں کہتا ہوں سمجھ سے باہر ہے۔
اپنے گھر والوں کو دکھا لو یا تو یا پھر یکسوئی کے ساتھ سلام پیش کر لو. سر پھر بات میں باتیں بھی تو کرتے ہیں نا یہی کہ یار ہم گئے ہیں ہماری وہ ایسے تو وہ ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہوا. آپ پہلے اپنے اوپر کیفیت تو ویسی لاؤ, کیفیت ویسی لاؤ, پھر جا کے دیکھو دل پھر کیسے دیکھا ہو کہ سلام کا جواب بھی ملتے دیکھا ہے ہم نے سنا کہ لوگوں کو سلام کے جواب ملتے. بالکل تو جواب حقیقت نبی علیہ السلام خود دیتے ہیں, دیتے پھر دل ہیں. بھی بدلتے ہیں. آئے ہائے ہائے پھر دل ایسے بھی بدلتے ہیں. قسمت ہے دل بدل جانا, یہ تو ایک ہلکا سا ایک معجزہ ہے نا. میں کہتا ہوں تقدیریں بدل جاتی ہیں. تقدیریں بدل جاتی ہیں. آئے ہائے ہائے. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا سوشل میڈیا کے سیلیبریٹی ہیں, انفلوئنسر ہیں, تو تقریباً ہر شخص کا یہی ماحول یہی انداز ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جب یہاں پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کے لیے پہلے سے ہی تحفہ تیار کرے. اللہ درود شریف کی صورت میں 500 مرتبہ 1000 مرتبہ. آپ مکہ سے چلیں مدینہ کے لیے تو زبان پہ جسٹ درود شریف ہو, صرف درود شریف. نعتیں لگانا بالکل اچھی بات ہے, سنتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے, لیکن اس سے بھی افضل چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ درود شریف ہے. اور درود شریف میں بھی درود ابراہیمی ہے جو سب سے افضل ہے, بے شک. وہ پڑھتے ہوئے یہاں پر پہنچیں تاکہ خالی ہاتھ کسی کے دربار میں کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے, خالی ہاتھ کیسے جائے گا کوئی. اور یہ تو دربار ہی وہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں. لوٹتے ہی نہیں. تو جب آپ اگر اللہ نہ کرے خالی دل کے ساتھ واپس لوٹ گئے, پھر عمرے کا, پھر یہاں پر آنے کا, اسلام پیش کرنے کا, میرا نہیں خیال کہ کچھ آپ کو حاصل ہو. بے شک بے شک. حرم مکہ میں خدمت کرنے کے لیے, حرم مکہ میں کام کے حوالے سے یا بار بار آنے کے لیے کوئی ایک دعا جو ناظرین کو آپ بتانا چاہیں. یعنی کہ کوئی ناظرین اگر کہتا ہے کہ مجھے حرم مکہ میں خدمت پر آنا ہے, کوئی وظیفہ کوئی دعا, یا کوئی کہتا ہے کہ مجھے بار بار حرم کی زیارت ہو, اس کی کوئی دعا سر کوئی جی خاص میرے عمل. پاس تو ایک ہی ہے جس سے مجھے ملا سب کچھ, وہ ہے والدین کی عزت اور والدین کی احترام اور خدمت. خدمت ان کی. بس اس سے بڑا کیا وظیفہ میں بتا سکتا ہوں. میں اتنا وہ ہوں تو نہیں میں ایسے بات کروں, میں نے جس سے جو کچھ مجھے ملا نا میں تو وہی بات کروں گا والدین کہ کی میں خدمت ہاں ابا والدین کی خدمت سے آپ تخت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, ان کی نافرمانی پہ آپ فرش پہ بیٹھ جائیں گے, چاہے آپ تخت پہ بیٹھے ہوں ان کی نافرمانی سے آپ فرش پہ بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. آپ اپنی جاب کے دوران کبھی کسی امام نے, کسی شیخ نے کوئی جملہ کہا ہو جو آپ کو بہت خوبصورت لگا ہو, کوئی بات کہی ہو جو دل کو لگ گئی ہو؟ پہلی بات کہ دوران ڈیوٹی جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے, وہ صرف کیونکہ اس وقت ہر چیز نا سیٹ اپ ایک ریڈی ہوتا ہے, ریڈی ہوتے ہیں. اور ہمارا بھی کام ہوتا ہے کہ مائک لگا کے پیچھے ہو کر بیٹھ جانا, صف میں جا کے کھڑے ہو جانا, کیونکہ اقامت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت امام صاحب آتے ہیں. تو ایسا کبھی موقع ہی نہیں آیا. موقع نہیں آیا. ہاں. اور ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں, جی. جب بھی امام آتے ہیں امام سلام کرتے ہیں سب کو جو آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں نا مقبریہ میں, یعنی کہ سارے یہ نماز کا نائب سسٹم امام مائک وغیرہ ترتیب کر کے, یا سیکیورٹی کے جتنے بھی احباب ہوتے ہیں وہاں پہ, کسی کو نہیں میں نے دیکھا کہ کبھی خود ان کو سلام کرتے ہوئے. جب بھی امام صاحب انٹر ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو کہتے ہیں. سب کو تو ایٹومیٹک پھر کوئی موقع ہی نہیں ملتا, اقامت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو امام صاحب آ کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو نماز شروع. اس دوران موقع ہی نہیں ملتا کوئی بات کا یا کوئی ایسی. صحیح. مصافحہ تو سب سے کیا ہوگا آپ نے؟ الحمدللہ تقریباً سبھی امام سے. الحمدللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. شریف صاحب سے نہیں کیا. اچھا. ہاں ان سے نہیں ہو پایا. نہیں, ان کے تقریباً میرے خیال سے اتنے عرصے میں تقریباً میرے خیال سے کوئی 10-12 مرتبہ مائک لگایا ہوگا بس ان کا, اور اس دوران بھی اس سے زیادہ ملاقات ہی نہیں ہو پائی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جس دوران میری ڈیوٹی رہی ہے نا عصر مغرب عشاء میں, اس دوران ان کے ساتھ صرف وہی 4-5 دن, یعنی کہ ایک ویک جو ہوتا ہے جی جی, اسی دوران بس وہ آئے ہوئے ہیں. اور اس کے دوران کیسے مصافحہ وغیرہ کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اکثر میں نے 1-2 لوگوں کی پوڈ کاسٹ بھی سنی, خاص طور پہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ, فوڈلی بابا, کراچی کے ہیں بابا ہیں, وہ کھانا وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف ریسٹورنٹ سے منگوا کے. ان کے ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے, اکثر لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ مکہ بہت جلالی ہے, شہر جو ہے اللہ اکبر بہت جلالی شہر ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے. صحیح. ان کی یہ رائے تھی کہ جلالی نہیں ہے. ہاں جلالی نہیں ہے. زبردست. کیوں؟ 1-2 تبصرہ انہوں نے بھی کر دیا, 1-2 تبصرہ میرے ذہن میں بھی یہ چیز آئی کہ مکہ جلالی ہمیں لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے, مین کیا ہے اس کے اندر, مکہ میں ٹوٹل خدمات ہیں, ٹوٹل ورزش ہے,
صحیح بات. آپ اگر خالی ویسے ہی جا رہے عمرے کی خواہش نہیں ہے، عمرہ نہیں کرنا آپ نے، وہاں کے رہائشی بھی ہیں، تب بھی آپ کا دل چاہے گا طواف کرو. صحیح. طواف اپنے آپ میں ایک ورزش ہے بالکل جو پیدل کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جلالی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، طواف کرتے جا رہے ہیں، تھک گئے، بھاگم دوڑی ہو رہی ہے. عمرہ کرنا ہے وہ تو پھر ویسے بھی ورزش ہی ورزش ہے. طواف ہو گیا، پھر صفا مروہ بھاگنا، پھر جب تک آپ بال نہیں حلق نہیں کروا دیتے تب تک آپ کو احرام اتارنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں. جب احرام اتار دیا اب اگلی جو ہے نا وہ کہانی ذہن میں آ جائے گی، اب نکلو یہاں سے، اب بھاگو. اگر رہے 1-2 دن کی اگلی پلاننگ اگر ہوئی تو اگلا عمرہ پھر پلان بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. فارغ نہیں بیٹھ سکتے، آٹومیٹک دل میں آئے گا یار حرم میں آئے ہیں، فارغ ٹائم نہ گزرے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں جلا لیے. آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ سر بالکل یہی میری بھی یہی رائے ہے، یہ جلالی وغیرہ نہیں ہے. ہم تو رب کے جلال کہاں برداشت کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اصل میں مکہ شریف میں یہ جو ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں نا انسان نے، اس سے بھاگا دوڑی میں ہوتا ہے کہ کہیں دم نہ پڑ جائے، کوئی غلطی نہ سر زد ہو جائے. تو یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ آتے ہیں مدینہ شریف میں سرکار کے پاس ریلیکس ہوتے ہیں. ریلیکس تو ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ اسی کچھ ایسا نہیں، ہاں ایسے ارکان کوئی ادا کرنے ہیں یہاں پہ، جہاں پہ کوئی ایسا پورے حرم میں بتائیں کوئی ایسا ارکان ادا کرنا، نماز ادا کرنی، اسلام پیش کرنا ہے، بس سلام ریلیکس پیش ہو کے کرنا ہے اور نبی علیہ نماز السلام کے روزے پڑھنی کی ہے. طرف دیکھتے رہنا. اب بس اور موسم کو انجوائے کرنا ہے، یہاں کی رحمتیں لوٹنی ہے، لوگوں کے لیے خدمت کا کچھ سوچنا. یار یہ بیٹھے ہوئے چلے کچھ لا کے یہاں پہ بانٹ دیتے ہیں یار، آٹومیٹک وہ چیز آتی ہے. کیا خیال ہے. جہاں پہ ایسے ارکان ادا کرنے کے فکر ہو کہ ہم سے کوئی غلطی سر زد نہ ہو جائے، اس کو آپ جلال کا کیسے نام دے سکتے ہیں؟ اور مجھے وہ کئی لوگوں سے تو میں نے یہ بھی سنا کہ مکہ شریف کے لوگ بڑے سخت ہیں جی، پر یہ بالکل بات نہیں ہے. مجھے اتنے سال ہو گئے مکہ شریف میں رہتے ہوئے، مجھے ہر انسان اتنا میٹھا اور زبردست لگا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کن لوگوں کو، کون لوگ ملتے رہے ہیں جن سے بہت سختی ہیں ان کو مل گئی ہیں. میری سمجھ سے باہر مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ادھر سے ملا مکہ شریف میں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. یہاں تو نرمی ہے ہی ہے ہر بندے میں. اور ویسے ہی کسی پہ ایسے بات کہہ دینا کہ بھئی وہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے بات بھی نہ کرے، اس میں سختی والی بات کہاں پہ آ گئی؟ فار ایگزامپل آپ بحث کر رہے ہیں جی کسی بات پہ لینے دینے پہ، اگر اگلا بھی اگر 7 سوال کر دیے، تو مدینہ شریف میں جب آپ آ کے یہ کہتے ہیں یہاں پہ تو رحمتیں رحمتیں ہیں، جس نے جو مانگا سر ماتے پہ جی، تو وہاں پہ تو موقع بنتا ہی نہیں نا. پھر مکہ میں ایک اور چیز بھی ہے نا، تقریباً وہاں پہ عمرے کے دوران، ورزش کے دوران انسان تھک جاتا ہے یار، کوئی بھی ہو. تھکنے کے بعد تھکاوٹ ذہنی بھی ہو جاتی ہے، جسمانی بھی ہو جاتی ہے. بالکل وہاں پر کوئی اس کو یوں ٹچ بھی کر دے گا نا، کوئی وہ اکتایا ہوا پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے تقریباً. سر میں وہ وجہ میں بتاتا ہوں وہ اکتانے کی نا، جو وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ نا تو بس یہ ایک ہی لفظ بولتے تھے، یلا 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 رو یلا رو یلا رو. سر جتنی وہ صبر کے ساتھ یہاں کے لوگ جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو، انتظامیہ ان کی، میں کہتا ہوں ان کا حوصلہ ہے. جو بندہ ایسی بات کرے نا اس کو زیادہ نہیں، صرف 15 یا 20 منٹ کے لیے اسے کوئی یہ گیٹ پہ کھڑا ہو جائے اور منع کرنا ہے کہ اس طرف آپ نے نہیں جانا، ادھر جانا ہے بس. 10 منٹ بعد ہی نا وہ سر کھجانا شروع کر دے گا کہ یار جان کیسے چھوڑوں ان کو، کیسے ان کو سمجھاؤں کہ یار یہ راستہ آنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے. وہی بات آ گئی نا. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ یہ 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ شکر کریں کہ یہ کسی کو مارتے نہیں ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے سر، ہر ملک سے اور ہر نیچر کا بندہ، ہر نیچر کا، ہر زبان کا، ہر زبان کا. اور دیکھیں کتنی زبانیں بولتے ہیں یہ. کوئی پاکستانی آ جائے گا، باجی ادھر جانا ہے، باجی ادھر جانا ہے، سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہم خود دیکھ کے نا ہنس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس طرح سے وہ عربی والا آئے گا، عربی میں، انگلش میں وہ دس وے ہاں ایگزٹ، اس طرح سمجھاتے ہوئے میں نے دیکھا کئی مرتبہ پولیس والوں کو. میں کہتا ہوں ان کا حوصلہ یا اچھا، ان کے لیے ان کی تربیت بھی حالانکہ ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ سارا کچھ آپریٹ ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں دیکھیں گے، ایسا ہی ہے، کوئی گن نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایک ہیبت رکھی ہے. وہ بول رہے ہیں یلا رو، یقین کریں آپ کا دل بیٹھ جائے گا اس طرح. سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈانٹ رہا ہے یہ فضول میں غصہ. پر یہ قدرتی ہیبت ہے ان کے اندر. یہ رب نے ایسی چن کے نہیں بنایا ان کو، یہ سلیکٹڈ ہے یہ لوگ.
جی بالکل. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان رشید عرف رانا ارشد بھائی، جن کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے آ رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہوئیں، دلچسپ باتیں رہیں، ملاقات رہی. مین مقصد اس بوڈ کاسٹ کا یہی تھا کہ آپ عمرے پر آئیں، لیکن کسی کو برا بلا نہ کہیں. خاص طور پہ دونوں حرمین میں کوئی اونچ نیچ، سب انسان ہیں، ہو بھی جاتی ہے. پی لیں، صبر کر لیں، صبر کر. حوصلہ کر لیں، تاکہ دوبارہ آپ کو اللہ دوبارہ بلائے. ہاں ہاں. اللہ آپ کو دوبارہ بلائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کی توفیق، آنے کا جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے. کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد حرمین کی انتظامیہ، کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد حرمین کے باہر ٹیکسی والے، دکان والے کسی کے بارے میں برا یعنی کہ بول رہے ہوتے ہیں. مت کریں. اہل مکہ ہیں، اہل مدینہ ہیں، ان سے محبت کریں. نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں، اہل مکہ اہل مدینہ سے محبت کریں، پیار کریں اور ہر طرف محبت ہی پھیلائیں. کسی نے کچھ کہہ دیے، سہ جائیں، پی جائیں، صبر کر لیں. صبر کا بدلہ اللہ ہے، اور اسی کے متبادل آپ کا عمرہ مقبول بھی ہوگا، آپ کی عبادات مقبول بھی ہوں گی، اور اسی محبت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر سال بلائے. ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب ناظرین جتنے بھی دیکھنے والے ان کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین اور قدر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی علیہ السلام کی قدر، ان کی فضیلت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. یہ تھے ہمارے ساتھ شید ارشد بھائی. ملیں گے ہم اپنے ایک اور نئے مدنی مہمان کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.